أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربي يسر ولا تعسر وتمم خير آمين या रब्बल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे वक्त में बरकत देना, कम वक्त में ज्यादा पढ़ सकें, ज्यादा हासिल कर सकें और हमारे अमल में बरकत देना कि हम इसको अमल में भी ला सकें। नियतों को दुरुस्त कर देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा के लिए यहाँ बैठे हैं, इसलिए बैठे हैं कि अल्लाह की किताब से जुड़े, कुछ इससे सीखें, कुछ हमारे अमल में तब्दीली हो, कुछ आखिरत के लिए खजाना बना सकें। शुरू करते हैं 7वां पारा सूरतुल माइदा। माइदा दस्तरखान को कहते हैं। इस आज हम ये अल्हम्दुलिल्लाह 7वां पारा शुरू करेंगे। सूरतुल माइदा की आयत नंबर 83 है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वइदा समिअू मा उन्ज़िला इलर रसूलि तरा अअयुनहुम तफीदु मिनद-दम'i मिम्मा अरफू मिनल हक़्क़ यक़ूलून रब्बना आमन्ना फक्तुबना मअश-शाहिदीन। वइदा समिअू, और जब वो सुनते हैं। कौन सुनते हैं? इनकी बात हो रही, क्योंकि हम पीछे जो आयात पढ़ रहे थे वो नसारा की तरफ, नसारा के हवाले से उसमें बात हो रही थी कि वो मुसलमानों से दूसरी नॉन मुस्लिम कौमों के मुकाबले में मोहब्बत रखते हैं। और क्यों, वजह क्या बताई गई थी कि वो लोग ऐसे हैं कि उनमें आजिज़ी है, उनमें तकब्बुर नहीं। ठीक है, उन्हीं की बात हो रही है। और खास करके ये हबशा का जो बादशाह था नजाशी, उसके हवाले से भी बात हो रही है। वो भी क्रिश्चियन था। और जब मुसलमानों ने हिजरत की है हबशा की तरफ, पहली हिजरत मक्का से हबशा की जानिब हुई थी, फिर दूसरी हिजरत हबशा से मक्का से मदीना की जानिब हुई थी। ठीक है, तो हिजरत अव्वल जो हुई है, जिसमें जो सब ने नहीं की थी, कुछ खास मुसलमानों ने ही की थी, तो वो जब वहां थे तो उस वक्त मक्का से कुछ लोगों ने पीछे कुफार में से भेजा कुछ लोगों को कि जाओ जरा इनको लेकर, तो वहां से ये हमसे बचकर वहां भाग गए। तो वहां जब ये डिस्कशन हुई तो वो उसके दरबार में पहुंचे, तोहफे वगैरह लेकर, और नजाशी से कहा कि इस तरह से हमारे शहर से कुछ लोग भाग कर यहाँ आ गए। तो नजाशी ने कहा कि क्योंकि उन्होंने मेरे मुल्क में आकर अमन हासिल किया है तो मैं जरूर जानना चाहूंगा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से पूछना चाह रहे थे कि क्या वो सच्चा नबी है वाकई। तो फिर वहां जो गवाही दी कुफारे मक्का में से कुछ लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक में, तो वो सारी गवाही जो थी वो नजाशी के दिल पे असर कर गई, क्योंकि वो इल्म भी रखता था। और फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसने एक तरह से इकरार भी किया कि वाकई ये सच्चे नबी हैं। वहीदा समेऊ, और जब वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ नाजिल करदा कलाम को सुनते हैं तो आप इनकी आंखें आंसू से बहती हुई देखते हैं, इस सबब से कि उन्होंने हक को पहचान लिया। और वो कहते हैं कि ए हमारे रब, हम ईमान लाए, बस तू हमको भी इन लोगों के साथ लिख ले जो तस्दीक करते हैं। और हमारे पास कौन सा उज़र है कि हम अल्लाह ताला पर और जो हक हमको पहुंचा है इस पर ईमान ना लाए। और हम इस बात की उम्मीद रखते हैं कि हमारा रब हमको नेक लोगों की रफाकत में दाखिल करेगा। दिल पर कुरान असर करता है तो आंसू बहते। ठीक है, दो कंडीशन होती, एक तो आपको समझ आ रहा हो, समझ आने के बावजूद भी इम्पोर्टेंट चीज दिल पर असर करना ही है। क्योंकि आप देखिए ना, क्या जो अहले अरब हैं उन्हें कुरान समझ नहीं आता, तो क्या आप हरम में अगर जाने का इत्तेफाक हुआ है तो क्या आपने हरम में सारे ही अरबियों को रोते हुए देखा है? तो बात ऐसी नहीं है। बात यह है कि आपके दिल पर कुरान का असर होना चाहिए। दिल पर कुरान का कब असर होता है? जब हमारे दिल साफ सुथरे हों या हम साफ सुथरे की कोशिश में लगे हों, जब हम अल्लाह से ताल्लुक बनाने की नीयत रखें। तो असल चीज वही है, दिलों की सफाई। एक हदीस का मफहूम है ना कि जिस्म, इंसान के जिस्म में गोश्त का टुकड़ा है, अगर उसकी इस्लाह हो जाए तो पूरे जिस्म की इस्लाह हो जाती है, और उसमें बिगाड़ और फसाद आ जाए तो पूरे जिस्म में बिगाड़ और फसाद आ जाता है। तो सहाबा कराम रदी अल्लाह तआला अन्हुम ने पूछा, या रसूल अल्लाह वो क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो दिल। तो दिल की तहारत, दिल की पाकीज़गी के लिए सुन्नतों में, हदीस में बहुत सी, हदीस में बहुत सारी दुआएं भी हैं, सुन्नतों में यकीनन तरीके भी हैं। हदीस में बहुत सारी दुआएं हैं, उनको यकीनन ढूंढना चाहिए, उन्हें पढ़ना चाहिए। और वाकई ये हकीकत है, जब हम कोई लग़्व करते हैं, जैसे कोई सवाल कर सकता है ना कि मैं बैठ के 4 घंटे ड्रामा देखती हूँ, उसमें तो कोई गुनाह की बात नहीं है, तो फिर क्या मैं देख सकती हूँ? तो जब हम लग़्व करते हैं, क्रिकेट मैच देख रहे हैं, देखे ही जा रहे हैं, पार्टियों में जा रहे हैं तो जाए ही जा रहे हैं,
بازار گھوم رہے تو گھومے جا رہے ہیں، اس کا اثر دل پہ ہوتا ہے. گناہوں کا تو ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہر گناہ سے ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے دل پہ، اور پھر گناہ کرتے جائیں وہ پھیلتا جاتا ہے اور پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. لغو سے بھی ہوتا ہے، لغو سے بھی دل غفلت کا شکار ہوتا ہے. جب دل غفلت کا شکار ہوتا ہے تو آپ کا اللہ سے وہ رابطہ نہیں بن پاتا، قرآن سے وہ رابطہ نہیں بن سکتا. سورہ مائدہ آیت 85 پہ آ جائیے. فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. تو اس لیے ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس قول کی وجہ سے، اس لیے ان کو اللہ تعالیٰ ان کے اس قول کی وجہ سے ایسے باغ دے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، یہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور نیک لوگوں کا یہی بدلہ ہے. اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلاتے رہے وہ لوگ دوزخ والے ہیں. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے جو پاکیزہ چیزیں تمہارے واسطے حلال کی ہیں ان کو حرام مت کرو، اور حد سے آگے مت نکلو، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے نکلنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. آیت 87 ہے. حرام اور حلال کے سارے ضوابط، سارے قاعدے کسی پیغمبر کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو اپنی مرضی سے حلال کو حرام اور حرام کو حلال نہیں کر سکتے. اسی لیے جو یہودی علماء ہے جب وہ غلط فتاوی دیتے تھے تو ان کے لیے اتنا سخت عذاب کیوں تھا؟ کیونکہ وہ اللہ کے حرام اور حلال میں جو ہے فرق کر دیا کرتے تھے، اس کو اپنی مرضی سے بدل دیا کرتے تھے. اور اللہ تعالیٰ، اچھا جی اگلی آیت پہ آ جائیں. اللہ تعالیٰ تمہاری قسموں میں لغو قسم پر تم سے مواخذہ نہیں فرماتا، لیکن مواخذہ اس پر فرماتا ہے تم جن قسموں کو مضبوط کر دو. اس کا کفارہ 10 محتاجوں کو کھانا دینا ہے اوسط درجے کا، جو اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو. قسمیں 3 طرح کی ہوتی ہیں. قسمیں ایک لغو ہوتی ہیں جس میں ہم قسم سے، اللہ کی قسم، یہ ہم بار بار بولتے رہتے ہیں، اس کا مواخذہ نہیں ہے. اس کے علاوہ ایک قسم موقدہ ہوتی ہے جس کا یہاں تذکرہ ہو رہا ہے کہ آپ نے سچی مطلب ارادہ کر کے پختہ قسم کھائی ہے، مثلا کسی کوئی کام نہ کرنے کی قسم کھا لی ہے، اسی حوالے سے کچھ بھی. تو پھر آپ اگر اس قسم کو کسی وجہ سے توڑنا پڑے، کسی اچھی وجہ سے توڑنا پڑے، تو پھر اس کا کفارہ ہوگا. تو یہ اس کی بات ہو رہی ہے. ایک تیسری بھی قسم ہوتی ہے جس کو غموس کہتے ہیں، غموس، غمسا، ڈبونا. یہ ہوتا ہے جھوٹی قسم، دھوکہ دینے کے لیے جھوٹی قسم کھانا. یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، انسان کو عذاب اور گناہ میں ڈبو دیتی ہے، اور اس کا کفارہ نہیں ہے، اس کی استغفار ہے، صرف توبہ اور استغفار ہے. تو اب یہ کفارہ جو آ رہا ہے یہ کیا ہے؟ جو موقدہ قسم ہوتی ہے اس کی کیا کفارہ ہے. کبھی قسم کھا بیٹھتے ہیں نا، تو اگر اس کو توڑنا پڑے تو پھر جب آپ اس کو توڑیں، یا آپ سے غیر ارادی طور پر ٹوٹ گئی، آپ وہ کام کر بیٹھے، تو اس کا کفارہ کھانا کھلانا ہے 10 مساکین کو، من اوسط ما تطعمون اہلیکم، جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، ٹھیک ہے. یا پھر او کسوتہم، کپڑا پہنانا ہے وہی 10 مساکین کو، یا پھر او تحریر رقبہ، ایک گردن آزاد کرنا. یہ تینوں کفار ہیں، ان میں سے جو آپ کی حیثیت کے مطابق ہو، جس طرح کی قسم ہے، یہ ساری بنیاد پر آپ فیصلہ کریں گے. فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام. اب کوئی ہے جس کے پاس پیسے ہی نہیں ہے، کوئی تینوں کام نہیں کر سکتا، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ 3 دن کے روزے رکھیں گے. یعنی بالکل ہی حیثیت نہیں ہے بندے کی، تو اس کے لیے آپشن ہے. ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا جب تم قسم کھا لو. واحفظوا، اور اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو. قسمیں توڑنا نہیں چاہیے، قسمیں کھانی ہی نہیں چاہیے. پہلی بات یہ، جس طرح وعدہ توڑنا بہت سخت گناہ ہے، تو وعدہ کریں ہی نہ، کمٹمنٹس کریں ہی نہ. اس طرح قسمیں بھی نہ کھائیں. ٹھیک ہے، واحفظوا ایمانکم، اپنی قسموں کی حفاظت کرو. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے. ہر بات پر اللہ کیونکہ اللہ کو گواہ بنا، یعنی آپ اللہ کی قسم میں یہ کام نہیں کرو. اب آپ نے اللہ کو گواہ بنا لیا کہ میں اللہ کو گواہ بنا رہی ہوں. آپ کسی معاملے میں اللہ کو بحیثیت گواہ بیچ میں لا رہے ہیں، یہ چھوٹی بات نہیں ہوتی. اور قسم صرف اور صرف اللہ رب العزت کی کھائی جا سکتی. ہاں، اللہ رب العزت کسی بھی قسم کھا سکتے، لیکن ہمارے لیے کیا ہے؟ قسم صرف ہم اللہ کی کھا سکتے. واحفظوا ایمانکم، اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون. اللہ رب العزت اسی طرح تم پر اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو. شکر کیا ہے؟ شکر دل سے بھی ادا کرنا ہے، زبان سے بھی ادا کرنا ہے، اور عمل سے بھی ادا کرنا ہے. اور یہ تینوں طرح کا شکر ادا کرنے کے حوالے سے ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہ کس طرح سے کیا جاتا ہے. آیت نمبر 90. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، بے شک نمبر 1 کیا؟ شراب. نمبر 2 میسر، میسر جوئے کو کہتے ہیں. نمبر 3 والانصاب، انصاب کیا ہے؟ بت خانے، آستانے. اور چوتھا والازلام، اور پانسے، تیر. یہ کیا ہے؟ قرآن دازیاں جو کرتے ہیں. رجسم، قرآن دازی تو نہیں، قرآن دازی تو کسی
ऐसी चीज में जिसमें सबका हक बराबर हो अलाउ है। ये जो फाल निकालते हैं, फाल निकालना ये सब क्या है? ये चारों चीजें क्या है? रिजसुम मिन अमल शैतान, ये शैतान के कामों में से है। फज्तनिबू, बस बचो इनसे, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम फलाह पाओ। तो ये जो आप तो पाकिस्तान में जंतरियां भी मिलती हैं और फाल निकालें और कुरान का पेज खोल लें आप, वहाँ ये अल्फाज होंगे तो आप ये काम कर लें। ये एक मोमिन इस तरह से फैसले नहीं करता। एक मोमिन सोच समझ के हिकमत के साथ फैसले करता है। कुरानदाजी उस मामले में अलाउ है जिसमें सबके सबके पास बराबर का चांस अवेलेबल हो, किसी के साथ ना इंसाफी ना हो। तो फिर अब आप फैसला नहीं कर सकते ना, आप अपनी चॉइस की वजह से करेंगे या कोई प्रेशर में आके करेंगे, तो उसका तरीका ये कि आप सबके नाम लिखकर नाम निकाल लें, कुरानदाजी कर लें। ये इस्लाम में अलाउ है। बेशक शैतान चाहता है कि डाल दे तुम्हारे दरमियान अदावत और बगदा, बगदा कहते हैं बोस को, और शराब से और जुए से। यानी शराब और जुआ क्या करता है? आपके दरमियान दुश्मनी है। देखिए ना, अक्सर जो मर्द हजरात खवातीन को मारते हैं बहैसियत शौहर, हमारे मुल्क में तो ये रेशो कम है, लेकिन उन मुल्कों में जहाँ गुर्बत भी और शराब भी पी जाती है तो अक्सर शराब के नशे में तो आपस में रिश्ते ताल्लुकात खराब करते हैं। तो शराब और जुआ क्या करता है? आपकी ताल्लुकात खराब करता है। और रोक दे तुमको अल्लाह के जिक्र से और नमाज से, तो क्या हो तुम बाज आने वाले। और अताअत करो अल्लाह की और अताअत करो रसूल की, फाज़रू, और नाफरमानी से बचो। फ़इन तवल्लैतुम, फिर अगर तुम मुंह मोड़ लिया तुमने, तो जान लो कि बेशक हमारे रसूल के जिम्मे सिर्फ पहुंचा देना था खुल्लम खुल्ला, या पहुंचा देना है खुल्लम खुल्ला। आयत नंबर 93, लैसा अलल लदीना आमनू व अमिलुस सालिहाति जुनाहुन फीमा तुइमू, और इन लोगों के ऊपर जो ईमान लाए और फिर उन्होंने नेक अमल भी किए, अच्छे अमल भी किए, कोई गुनाह नहीं है इसमें जो उन्होंने खाया। यानी जो पहले शराब पी चुके अब ईमान ले आए, तो पिछला शराब पीने का गुनाह वो अब नहीं लिखा जाएगा। इदा मत्तक़ौ, जब उन्होंने तकवा इख्तियार किया और ईमान लाए, और उन्होंने अच्छे अमल किए, फिर उन्होंने तकवा किया, ईमान लाए, फिर उन्होंने तकवा इख्तियार किया और एहसान किया। और अल्लाह मोहब्बत रखता है एहसान करने वालों के साथ। ए वो लोगों जो ईमान लाए हो, ला यब्लुवन्नकुमुल्लाहु बिशैइन मिनस सैय्यि तनालुहु अयदीकुम व रिमाहुकुम। ए लोगों जो ईमान लाए हो, अलबत्ता अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें जरूर आजमाएंगे किसी भी चीज के साथ, शिकार में से, जब पालेंगे इसको तुम्हारे हाथ और तुम्हारे नेजे। अब ये क्या है? हालत एहराम में शिकार मना था ना, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत बता रहे हैं कि मैं तुम्हें आजमाऊंगा, कि तुम शिकार तुम्हारे हाथों के पास होंगे कि तुम दौड़ के पकड़ लो। साहबा कराम कहते भी हैं, हालत एहराम में इतनी आसानी थी, इतने शिकार थे कि हम दौड़ के पकड़ ले। हाँ, ये कि हम उनके पीछे ऊंट और घोड़े दौड़ाते थे। लियअलमुल्लाहु मन यखाफहु बिलगैब, ताकि अल्लाह आजमा ले कि कौन डरता है अल्लाह रब्बुल इज्जत से गायबाना तौर पर। तो आजमाइश, किसी टेस्ट की जब आजमाइश आती है, अब इसमें कोई चीज सामने आ रही है आपके, बिल्कुल इजी कर दी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपके लिए, तो फौरन थोड़ा सा इंसान को ये सोचना चाहिए कि मेरी आजमाइश हो। बहुत सारे गुनाह भी आपके फिंगर टिप्स पे हैं। आजकल मोबाइल के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए वक्त जो हम जाया करते हैं वो हमारी उंगलियों पे, हमें कोई नहीं रोकता। बच्चों को नहीं रोक पा रहे क्योंकि हम खुद उसमें मुनहमिक हैं, खोए हुए हैं। तो कभी गुनाह भी होते हैं, ये तो सिर्फ एक वक्त जाया करने की बात है जो कि यकीनन बहुत नुकसान पहुंचाता है, बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाता है। लेकिन कभी गुनाह भी ऐसे होते हैं जो बड़े आसान होते हैं, बड़ी इजीली हम कर सकते हैं। तो वो अल्लाह ने क्या कर दिया होता है, सईदी तनालू ऐदीकुम वरिमाहु, वो जैसे शिकार बिल्कुल करीब कर दिया ना, तुम्हारे हाथ और तुम्हारे नेज़े उनको पालेंगे, ऐसे ही वो चीज हमारे करीब होती है। असल में हमारी आजमाइश हो रही होती है उस चीज, ताकि जान ले अल्लाह कि कोई कौन अल्लाह रब्बुल इज्जत को बगैर देखे उससे डर। जब ये चीजें करीब होती है ना, तो ये उसी वक्त नहीं जब आपको तन्हाई भी मुयस्सर है, जब आपको कोई रोकने वाला भी नहीं है, तो क्या है, आप उसी वक्त तो अल्लाह से डरना है, उसी वक्त तो गुनाह से बचना है। बाकी अगर लोगों के सामने हम गुनाह से बचते हैं तो फिर तो वो लोगों का खौफ उसमें शामिल हो जाता है। तो असल इखलास वाले बंदे तन्हाई में अल्लाह रब्बुल इज्जत से डरते हैं। तो मन यअतदा बअद ज़ालिका फलहु अज़ाबुन अलीम, तो जो कोई ज्यादती करेगा इसके बाद तो उसके लिए अज़ाबुन अलीम, दर्दनाक अजाब है। आयत नंबर 95, ए वो लोगों जो ईमान लाए हो, ना तुम कत्ल करो शिकार को इस हालत में कि तुम हालत एहराम में हो, और जो कोई कत्ल करेगा तुम में से शिकार को जानबूझकर, तो बदला है इसी के मानिंद जो उसने कत्ल किया। यानी कफारे में जिस तरह का जानवर उसने कत्ल किया था उसी तरह का जानवर जिबा करना पड़ेगा। मिनन नामी, चौपायों में से, यहकुम बिही ज़वा अदलिम मिनकुम, और ये जानवर का फैसला कि वो कौन सा जानवर हो, ये फैसला करेंगे दो अदल वाले तुम में से। यानी अब आपने हिरन शिकार की है या आपने बारहसिंगा शिकारी किया है, किस तरह का जानवर शिकार किया और उसके बदले में फिर कौन सा जानवर ज़िबा करवाया जाएगा। यानी ऊंट देंगे आप या बकरी देंगे आप या गाय देंगे आप, ये दो अदल वाले फैसला करेंगे।
ہوگا کیا؟ حدیم بالغ الکعبہ، یہ قربانی کعبے کو پہنچے گی، ٹھیک ہے، اپنے ملک میں قربانی نہیں ہوگی، آپ نے کعبہ میں کوئی سیٹنگ بنا کے یا پیسے دے کے جو بھی ہے وہاں پہ بھیجنے پڑیں گے۔ اصل میں اب تو حالت احرام میں ہم سب کی زندگی تو ایسی ہے کہ ہم ہوتے ہی وہاں ہیں، لیکن یہاں پہ دیکھیے ٹریول کرتے تھے نا، اب کوئی آ رہا ہے مثال کے طور پر عراق سے آ رہا ہے قربانی اس کے لیے عمرہ کرنے کے لیے، بھی راستے میں یہ وہ اونٹوں کے اوپر آ رہا ہے، اس نے شکار کر لیا جان بوجھ کے، اب تو وہ قربانی کا حدیم بالغ الکعبہ، کعبہ پہ پھر اس کا جو کفارے کا جانور ہے وہاں جائے گا۔ اور کفارۃ طعام مسکین دوسرا آپشن میں موجود ہے، یا پھر آپ مسکینوں کو کھانا کھلا دیں۔ اچھا، اور او عدل، یا اس کے برابر، یعنی کھانے والا نہیں ہے تو پھر کوئی کھانے والا نہیں ہے یا کوئی اور وجہ ہے تو جتنے دن کا کھانا ہے اتنے دن کے روزے رکھ لیں۔ ذالک صیام لیذوقوا وبال امری، اور اس کے لیے روزے رکھنا ہے تاکہ وہ چکھے وبال اپنے امر کا۔ کتنے روزے یہ بتائے نہیں گئی، پیچھے کفارے کے حوالے سے بتا دیے گئے تھے، تو ابن عباس کے قول کے مطابق 6 ہے، یعنی 3 دن کے روزے لکھے ہوئے ہیں یہاں پہ۔ اور مطلب اب یہ تھوڑی سی یہاں پہ ہم صحابہ کرام کا یا جو مفسرین قرآن ہے ان کا قول دیکھیں گے اور اس سے پھر پتہ چلے گا۔ اچھا جی، اس میں آپشنز دے دیے گئے، قربانی ہے یا پھر کفارہ طعام مسکین، مساکین کو کھانا کھلا دینا ہے، یا پھر کوئی ہے نہیں مسکین آس پاس تو روزے رکھ لیے۔ عفا اللہ عما سلف، اللہ رب العزت نے معاف فرما دیا جو تم سے گزر چکا۔ اور جو کوئی اعادہ کرے، یعنی کفارہ دینا ضروری ہے، ایسا نہ ہو کہ پلٹے دوبارہ وہ حرکت کرے، تو انتقام لے گا اللہ رب العزت اس سے، اور اللہ زبردست ہے اور انتقام لینے والا ہے۔ حلال کیا گیا تمہارے لیے شکار سمندر۔ اب حالت احرام میں کیا ہے؟ سمندر کا شکار آپ کے لیے حلال ہے، اس کا کھانا یعنی سمندر کا کھانا فائدہ مند ہے تمہارے لیے اور تمہارے قافلے والوں کے لیے۔ اب کوئی بری راستے سمندر مطلب زمین پہ سفر کر کے آ رہا ہے حج عمرے کے لیے، حالت احرام میں ہے، تو چلیں اس کا تو سمجھ آتا ہے نا کہ اس کے پاس بہت آپشن ہوں گے کھانے کے لیے، لیکن جو کوئی سمندر سے آ رہا ہے اب وہ کیا کھائے گا؟ سفر لمبا ہے، کتنا کھانا اسٹور کرے گا؟ تو وہاں پہ وہ شکار کر سکتا ہے سمندری جانوروں کا۔ حرم علیکم، اور حرام کیا گیا تم پر خشکی کا شکار جب تک کہ تم حالت احرام میں ہو، اور ڈرو اللہ سے، وہ ذات جس کی طرف تم الہی تحشرون اکٹھے کیے جاؤ گے۔ آیت 97۔ بنایا اللہ رب العزت نے کعبہ کو حرمت والا گھر، یہ لوگوں کے قیام کا ذریعہ ہے، اور حرمت والے مہینے، اور قربانی کے جانور، اور پٹے والے۔ پٹے والے کیا ہیں؟ یہ وہ جانور ہیں جن کے گلے میں بیلٹ یا کوئی نشانی کچھ ڈال دی جاتی تھی کہ یہ قربانی کے لیے جا رہے ہیں حرم میں، ٹھیک ہے، تو یہ سب کیا ہے؟ یہ حرمت والے ہیں، یعنی ان کی تقدیس ہے۔ اب آپ بھی گھر میں اگر قربانی کرتے ہیں، آپ کی قربانی کا جانور ہے، تو اب آپ سوچیں کہ وہ اسپیشل جانور ہے، عام جانوروں کی طرح ٹریٹ نہ کریں۔ ویسے تو کسی جانور کو ویسے ہی نہیں مارنا چاہیے، لیکن اس کو مارے نہیں اسپیشل، کیونکہ یہ قلائد میں آ رہا ہے نا، وہ بھی قربانی کا جانور ہے، اللہ کے نام مخصوص کیا ہوا ہے۔ بلکہ میں تو مجھے مطلب اچھا لگتا ہے جب میں اس جانور کو اسپیشلی ہاتھ پھیرتی ہوں، اسے پیار کی نظر سے دیکھتی ہوں، کچھ اپنے ہاتھ سے اس کو کھلانے کی کوشش کرتی ہوں۔ ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، یہ بات یہ اس لیے ہے تاکہ تم جان لو، بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے اس کو جانتا ہے، اور بے شک اللہ رب العزت ہر چیز پر علم رکھنے والا ہے، خوب علم رکھنے والا ہے۔ اب یہ تم جان لو، مطلب اگر یہ قیام للناس بنایا ہے اور یہ شہر الحرام بنایا ہے، اس میں ہم کیسے جان لیں؟ تاکہ انسان جان لے کہ اللہ نے ہر چیز کو ایک سسٹم کے اندر چلایا ہے، یہ ساری چیزیں ایک سسٹم کے تحت چل رہی ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ اس میں کوئی اہمیت نہیں ہے، ہر چیز کی اہمیت ہے، یہاں جانور کو بھی اہمیت دی جا رہی ہے، مہینوں کو بھی اہمیت دی جا رہی ہے، اس سے دنیا کے سسٹم چل رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ کہیں ہم دیکھتے ہیں کوئی جانور بہت ساری تعداد میں، شہد کی مکھیاں ہیں، دیکھیں کتنی تعداد میں، اگر آپ شہد کی مکھیوں کو ہٹا دیں تو پالینیشن کا عمل بہت حد تک نیچے گر جائے گا۔ یہ جو زراعت ہوتی ہے اور یہ پھل اور پھول نکل رہے ہیں، پھل پیدا ہوتا ہے، یہ اس عمل پہ بہت زیادہ اثر انداز ہوں گی۔ تو ایک سسٹم ہے، اللہ نے ہر چیز کو، کوئی چیز اضافی نہیں بنائی، اور بے شک اللہ ہر چیز پر علم رکھنے والا ہے۔ آیت 98۔ جان لو، بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے، اور بے شک اللہ رب العزت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ غفور الرحیم۔ ما علی الرسول الا البلاغ، نہیں ہے اوپر رسول کے مگر پہنچا دینا، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ کہہ دیجئے کہ نہیں برابر ہو سکتے ناپاک اور پاکیزہ، اگرچہ اچھی لگے تم کو ناپاک کی کثرت، بس ڈرو اللہ سے عقل والو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ کثرت الخبیث یعنی تعداد ہو یا خصوصیت ہو، گندی چیز، خراب چیز، ناپاک چیز، حرام چیز جو اللہ نے منع کر دی، دیکھنے میں کتنی ہی زیادہ ہو، آپ کہیں اچھا آج کل تو یہی رواج ہے، ایسا ہی چل رہا ہے تو ہم پھر کیوں نہ کریں؟ نہیں، اللہ رب العزت فرما رہے چاہے تمہیں عجیب لگے، اچھی لگے اس کی کثرت، یا دیکھنے میں کوئی خوبصورت لگے، کوئی چیز اچھی لگے،
شراب کی دیکھیے آپ نے کتنی پیاری پیاری بوتلیں ہوتی ہیں، میں تو ان کی بوتلیں سے متاثر ہوتی ہوں. ایک دفعہ کسی ایسے ملک میں میرا رکنا ہوا جہاں شراب حلال تھی، تو انہوں نے ہوٹل کے کمروں میں چھوٹی چھوٹی سی بوٹلز رکھی ہوئی تھی، تو اتنی کوئی خوبصورت بوٹلز تھی، میرا دل چاہا کہ میں ان کو خالی کر کے تو دھو کے گھر لے آؤں. بہرحال میں یہ کر نہ سکی، لیکن اتنی پیاری بوتلیں ہوتی ہیں شراب. ناپاک چیز آپ کو اچھی لگے، پیاری لگے، آپ اس کو اللہ نے حرام کر دی، بس حرام کر دی، یہ چیز ہمارے لیے بہترین ہے. یہاں سے ہم نے رکنا. یا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ تم سوال کرو ان چیزوں کے بارے میں اگر ظاہر کر دی جائیں تمہارے لیے تو تمہیں بری لگے، اور اگر تم سوال کرو ان کے بارے میں جبکہ قرآن نازل کیا جا رہا ہے. یعنی اب قرآن نازل ہو رہا ہے تو صحابہ کرام کو منع کیا جا رہا ہے کہ ایسے سوال نہ کرنا جو تمہارے لیے پریشانی کا باعث بنتا ہے. دیکھیے، سوال آدھا علم ہے، سوال بالکل کر سکتے ہیں. سوال کرتے وقت یہ سوچ لیں کہ میں اسٹوڈنٹ ہی بننا چاہتی ہوں یا میں ٹیچر کی بھی ٹیچر بننا چاہ رہی ہوں. سوال تو کون سے سوالوں سے منع کیا جا رہا ہے؟ جو سوال برائے سوال ہوتے ہیں، جو بحث فقط بحث کے لیے کیے جاتے ہیں، جو اسٹوڈنٹ کا ٹیچر بننے کے لیے اپنا علم دکھانے کے لیے کیے جاتے ہیں. صحابہ کرام کا کیا رویہ تھا کہ وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کرتے تھے تو اگرچہ ان کو جواب بھی آتا ہوتا تھا تو وہ کہتے تھے اللہ اور اس کا رسول جانے. وہ اور اچھا جواب سننا چاہتے تھے، وہ اور ڈیٹیل سننا چاہتے تھے، اور وہ حقیقتاً وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم سے زیادہ اچھا سمجھتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کرام کا رویہ یہ تھا. اب یہ کیونکہ تعدیب سکھائی جا رہی ہے، ہمیں ادب سکھایا جا رہا ہے، تو سوال کے حوالے سے یہاں گیا. تو سوال علم حاصل کرنے کے لیے پوچھا جا سکتا ہے، لیکن ایک موسٹ امپورٹنٹ سوال اگر آپ جائز سوال بھی پوچھ رہے ہیں، علم حاصل کرنے کے لیے پوچھ رہے ہیں، تو صبر لازم ہے، صبر کرنا ہے. کیونکہ دیکھیے صبر نہیں ہوگا، آگے سورہ کہف میں قصہ آ جائے گا حضرت موسیٰ کا، تو انہوں نے صبر نہ کیا تو حضرت خضر علیہ السلام سے ان کی رفاقت میں پھر دوری ہوگی. تو اس سوال کا جواب پانے کے لیے صبر رکھیں. کسی کو آپ نے سوال بھیجا، واٹس ایپ کیا، آپ اس کو ریمائنڈر دے دیں، لیکن آپ اس کے پیچھے نہ پڑ جائیں. طارق جمیل صاحب ہیں، ان کا ایک دفعہ میں بیان سن رہی تھی تو کہنے لگے میں رات کو تہجد پڑھ رہا تھا، کسی نے ان سے کچھ پوچھنا ہوگا تو کہہ رہے ہیں 22 مس کالز تھی. ہو سکتا ہے وہ بہت ایمرجنسی میں ہو، تب بھی اللہ کے ہاتھ میں بھلائی اور خیر ہے نا. کسی کو تنگ کرنا، کسی کو پریشان کرنا، تو اس چیز کو ہمیں سمجھنا چاہیے. ہمیں ایک تمیز سکھا دی جا رہی ہے. قرآن نازل ہوتے وقت سوال پوچھ رہے ہیں تو اگر ان کے جواب دے دیے گئے، جیسے ہم نے دیکھا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں بنی اسرائیل نے پوچھی تھے گائے کے حوالے سے، تو گائے پر پھر مشکل سے مشکل ہوتی گئی. آیت نمبر 102، تحقیق سوال کیا تھا ایک قوم نے تم سے پہلے، پھر وہ ہو گئے اس سوال کے ساتھ کفر کرنے والے. ٹھیک ہے، یہ انہی کا بنی اسرائیل پہ تذکرہ کیا گیا. ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبہ، اور اللہ نے نہیں مقرر کیا کوئی بحیرہ، کوئی صائبہ، کوئی وسیلہ اور کوئی حام. لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ اللہ رب العزت پر جھوٹ گھڑے لیتے ہیں اور اکثر ان میں سے عقل نہیں رکھتے. یہ بحیرہ، یہ وسیلہ، حام، صائبہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ مختلف طرح کے جانوروں کے نام تھے، مویشیوں کے نام. جانور بھی نہیں کہنا چاہیے مجھے، مویشی، کہ ان کا گوشت، ان کا دودھ یا ان کی سواری یہ سب حرام کر دیے تھے کفار مکہ نے. بحیرہ باہر سے ہے، جس کا کان خوب اچھی طرح سے کاٹا ہوا، اس کو بحیرہ کہتے تھے. صائبہ بھی ہے، یہ میں ڈیٹیل نہیں بتا رہی ہے، مطلب مختلف ان کی صفات تھی. کسی کی جڑ سے، نسل سے کسی نر اونٹ کی 10 مادہ بچے پیدا ہو گئے ہیں. تو یہ کچھ خاص قسم کے جانور تھے. جب وہ ان کیریکٹرز کو پہنچ جاتے تھے تو یہ کفار مکہ ان کو بتوں کے نام پہ چھوڑ دیا کرتے تھے، اور نشانی کے لیے ان کے کان کاٹ دیا کرتے تھے، چیرا لگا دیا کرتے تھے. اور یہ بڑی پکی اور مضبوط رسم تھی. تو اللہ رب العزت نے یہاں منع فرما دیا کہ ایسا کچھ اللہ نے مقرر نہیں. جانور جس کام کے لیے ہیں، دودھ پینے کے لیے دودھ پئیں، آپ ان کا سواری کرنے کے لیے سواری کریں، آپ ان گوشت کھانے کے لیے بنائیں ان کا گوشت کھائیں. بتوں کے نام پہ یعنی اللہ کے نام پہ بھی تو چھوڑے جا سکتے ہیں. بات اس میں یہ ہے، بتوں کی تو ویسے ہی منع ہو گئے نا، شرک ہے، ختم ہی ہو گئی بات. اللہ کے نام پہ بھی نہیں چھوڑے جا سکتے. آپ جو چیز مقصد سے اللہ نے بنائی ہے اس حوالے سے مقصد حاصل کرنا ہے. اب اس میں ایک چھپا میسج یہ بھی ہے کہ ہم مسلمانوں کا بھی ایک مقصد ہے جنت کمانا، اللہ سے کنیکشن بنانا. جو دوسرے ہمارے نان مسلم بہن بھائی جہنم کی جانب بڑھ رہے ہیں ان کو اس سے روکنا. اس زمرے میں کتاب کے ساتھ، قرآن کے ساتھ بھی ایک جماعت جو ہے تبلیغ کرے، اور جو عام مسلمان ہیں وہ اپنے اخلاق کے ساتھ تبلیغ کریں. تو یہ ہمارا مقصد، اس لیے ہم پیدا کیے گئے ہے نا. اور وہ ہم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہاں بھی ہمیں اپنا مقصد پتہ چلتا ہے. یہ جو میں نے پہلے مقصد بتایا وکنتم خیر امۃ اخرجت للناس، یہ آیت ہمیں پڑھ کر آ چکے ہیں، اس حوالے سے بتایا. اور یہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون،
کہ میں نے انسان اور جنوں کو، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ میں نے انسان اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کرے. دوسرا مقصد یہ ہے، تو جو پہلا مقصد ہے وہ دوسرے کے اندر ہی کور ہو جائے گا کہ اللہ کے بندے بن کے رہیں. صرف نماز روزہ زکوٰۃ مراد نہیں ہے، ہر وقت اللہ کے بندے بن کے رہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ، اور ان سے جب کہا جاتا ہے کہ آؤ طرف اس کے جو اللہ رب العزت نے نازل کیا، یعنی قرآن کی طرف آؤ اور رسول کی طرف آؤ. قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، تو یہ کفار کہتے ہیں کہ ہم تو، ہمارے لیے وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا. کیا بھلا اگرچہ ان کے باپ دادا علم نہ رکھتے ہوں کچھ بھی، اور نہ وہ ہدایت یافتہ ہوں. تو قرآن کے مقابلے میں، حدیث کے مقابلے میں اپنے رسم و رواج کی پیروی کرنا کیا ہے؟ بہت بڑی بے وقوفی ہے. کیونکہ یہاں اللہ رب العزت ان کے کفار مکہ کے حوالے سے جو باپ دادا کو کہہ رہے ہیں کہ ان کو علم نہ ہو اور ہو سکتا ہے وہ ہدایت یافتہ نہ ہو. یہ دو چیزیں، انسان ان دونوں چیزوں میں پرفیکٹ ہو نہیں سکتا ہے نا. علم ہونا اور ہدایت یافتہ ہونا، رسم و رواج کی بنیاد علم یا ہدایت پہ نہیں رکھی جاتی. اس سے بمقابل قرآن ایک کامل علم ہے اور ہدایت ہے اس میں ہمارے لیے. تو پھر قرآن کی، اور قرآن کو کس نے پریکٹیکل کر کے دکھایا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سنت کی، قرآن اور سنت کی اتباع اس لیے ضروری ہے بالمقابل اس کے کہ میری امی ایسا کرتی تھی، میرے ابو ایسا کرتے تھے. یہ کہاں دیکھا جاتا ہے؟ یہ رسم و رواج کے موقع پہ دیکھا جاتا ہے. شادی میں کیا رسمیں کی جا رہی ہیں، فوتگی پہ کیا کیا جا رہا ہے. اب دیکھیے کچھ معروف رسمیں ہیں جن سے کوئی نقصان نہیں ہے اور جن کی نیت ثواب کمانے کی نہیں ہے. اگر ان رسموں سے آپ کو اور دوسرے لوگوں کو نقصان نہیں ہے تو ان کو جاری رکھا جا سکتا ہے. اس میں مثال ایک عیدی دینے کی، ایک عیدی دیتے ہیں آپ، تو یہ کوئی ثواب کی نیت سے نہیں دے رہے، پہلے بھی میں یہ مثال دے چکی ہوں. اور بھی کچھ ایسے مثالیں ہیں. لیکن اب اگر تدفین ہو رہی ہے، تدفین کا معاملہ ہو رہا ہے، کسی کا انتقال ہو گیا، تو اب آپ کہتے ہیں نہیں آج یہ حلوہ پکے گا اور اتنے لوگوں نے یہ حلوہ کھانا ہے، یا آج یہ والا فروٹ پکے گا اور یہ ہمارے گھر میں جو بہو ہے اس کے پیرنٹس ہی لے کر آئیں گے، یا کھانا میری بہو کے ماں باپ ہی دیں گے. یہ آپ دوسرے کو دقت میں ڈال رہے ہیں. یہ رسمیں، اگر یہ کوئی معروف رسم ہے جس سے ایک نقصان ہو سکتا ہے ان کے پاس نہ ہو، وہ نہ دے سکے، یا وہ غریب ہو، اسی طرح کی کوئی دقت شوہر کے گھر والوں پہ لگا دینا، تو یہ ان چیزوں کا خیال کیا جائے. معروف چیزیں کر سکتے ہیں، لیکن باقی پیروی کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، وہ کیسے کرتے، فوتگی ہوئی تو انہوں نے کیا کما دیے، پیدائش ہوئی کسی بچے کی تو کیا کما دیے. یہ سب ہمیں یہاں سے دیکھنے. آیت نمبر 105، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، ہے وہ لوگوں جو ایمان لائے وہ تم پر تمہارے نفس کی حفاظت کرنا ہے. نہ نقصان دے گا تم کو وہ جو بھٹک گیا جبکہ تم نے ہدایت کی. تو دوسروں کی پرواہ سے پہلے اپنی پرواہ کریں، اپنی آخرت کی فکر پہلے کریں، دوسروں کی بعد میں. دعاؤں کا بھی یہی اصول ہے، پہلے اپنے لیے مانگنی چاہیے پھر دوسروں کے لیے مانگنی چاہیے. طرف اللہ کے لوٹنا ہے تمہارا سب کے سب کا، پھر وہ تم کو بتا دے گا جو تم عمل کرتے تھے. یعنی فیصلہ خاموشی سے نہیں ہوگا. اگر کسی کو جنت دی جائے گی تو بھی بتایا جائے گا، کسی کو جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا تو بھی بتایا جائے گا. یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، گواہی دینا تمہارے درمیان جب تم میں سے کسی ایک کو موت آ جائے، موت کے وقت. اثنانی ذوی عدل منکم، دو صاحب عدل تم میں سے یا دوسرے تمہارے سوا. اب یہ کیا سینیریو ہے؟ یہ سینیریو ہے ان انتم ضربتم فی الارض، کہ تم زمین میں سفر کر رہے ہو، تم میں سے کسی ایک کو موت آ جاتی ہے، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ دو گواہ بنائے گا اور کوشش کرے گا کہ صاحب عدل تم میں سے ہی، مسلمان ہی کوئی گواہ بنے. اگر وہ بندہ، اس کو محسوس ہو رہا ہے کہ اب میں مرنے لگا، تو تیر لگ گیا، کوئی سفر کر رہے تھے، اس وقت کو بھی ذہن میں لائیں کہ جب ریگستانوں میں گھوڑوں پہ اور اونٹوں پہ سفر ہوتا تھا، دنوں کا ہفتوں کا سفر ہوتا تھا. آج بھی آپ یہ لا سکتے ہیں کہ کسی کو، اب تو گولیاں چلتی ہیں جس سے بندہ فوراً مر جاتا ہے، گولی لگ گئی، کچھ ہو گیا، آپ نے وصیت نہیں کی تھی تو آپ وصیت کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کے پڑوس میں کوئی بیٹھا ہوا ہے آپ جانتے ہیں، ہارٹ اٹیک ہو گیا کسی کو، کوئی بس میں ٹرین میں سفر کر رہا ہے، تو چاہے تو وصیت کر سکتا ہے. تو اب وہ دو بندے کیا کریں گے؟ وہ واپس آئیں گے، اور واپس آنے کے بعد جہاں وہ جو شخص تھا جس کا انتقال ہو گیا، وہاں پہ آ کر وہ بندے دو جن کو گواہ بنایا گیا تھا مال کے مطابق کہ میرا مال ایسے ایسے کر دینا، اب وہ قسم کھائے. دیکھیے آگے آیت آ رہی ہے. اچھا، خواہ تم میں سے ہوں یا غیر لوگوں میں سے، اگر مسلمان نہیں ہوں تو پھر جو نان مسلم ملے گواہ بنا لے آپ. لیکن فرسٹ آپشن ہی کہ کوئی مسلمان ہو، یا آپ کے مسلمانوں میں بھی آپ کے قریب کے ہوں، کوئی رشتہ دار ہوں، یہ اچھی بات ہے. اگر تم کو شبہ ہو ان دونوں کو، یعنی ان دونوں کے اوپر، یا آپ کو لگے کہ وہ دونوں نے آ کے گواہی دیا، مثال کے طور پر آپ کے کسی رشتہ دار کا انتقال ہو، آپ کو لگا یہ دونوں جھوٹی گواہی دے رہے ہیں مال کے بارے میں. میرے یہ چچا جو تھے وہ تو اپنی کوئی فیکٹری تھی ان کی یا کچھ تھی، وہ تو اس کے بارے میں یہ کہتے تھے اور یہ لوگ کچھ اور کہہ رہے ہیں. تو پھر کیا کریں گے کہ روک لو، پھر دونوں کو اللہ کی قسم کھائیں کہ ہم اس قسم کے عوض کوئی نفع نہیں لینا چاہتے.
उनको नमाज के बाद रोका जाएगा, वो कसम खाएंगे, अगरचे कोई कराबत दार भी हो, चाहे वो उसका अपना बेटा हो जिसको उसने गवाह बनाया। अगर दूसरे बेटों को शक हो रहा है तो वो अपने भाई को कहेंगे मस्जिद में रुको कसम। उस वक्त क्योंकि मसाजिद जो थी, खास करके मस्जिद नबवी अगर आप जहन में लाएं तो सब कुछ वही, स्कूल भी वही थी, मदरसा भी वही थी, अस्पताल भी वही थी, वफद भी आके वहीं ठहरते थे। ठीक है, तो ये मस्जिद की बात हो रही है। और अगर वैसे भी मस्जिद के हवाले से यहाँ आ रही है तो उनसे कसम ली जाएगी, अगरचे कोई कराबतदार भी हो। और अल्लाह ताला की बात को हम पोशीदा न रखेंगे तो वो कसम खाएंगे कि हम इस जो हम कसम खा रहे हैं ये हम कोई नफा नहीं लेना चाह रहे और हमने अल्लाह की किसी बात को पोशीदा नहीं रखा। हम इस हालत में सख्त गुनाहगार होंगे। यानी अगर हम झूठी कसम खा रहे हैं तो वो एक तरह से अपने ऊपर ही लानत डाल रहे हैं कि हम गुनाहगार होंगे। फिर अगर इसकी इत्तला हो कि वो दोनों गवाह किसी गुनाह के मुर्तकिब हुए हैं तो इन इन लोगों में से जिनके मुकाबले में गुनाह का इर्तिकाब हुआ है, दो शख्स जो सब में करीब तर हैं, जहां वो दोनों खड़े हुए थे, कि दोनों वहां खड़े हों। अब मिसाल के तौर पर एक बेटा था जो बाप के साथ गया हुआ था, उसने आके गवाही दी थी कि नहीं अब्बू ने तो ऐसे ही कहा था, ये करना। जो एक बेटा यहाँ शहर में रुका हुआ था, उसने कहा नहीं ये मेरा भाई झूठ बोल रहा है। तो उधर से भी अब दो गवाह आएंगे और वो दो खड़े होंगे और वो दो कसम खाएंगे। ठीक है, और कसम क्या खाएंगे कि बिल यकीन हमारी ये कसम इन दोनों की इस कसम से ज्यादा रास्त है और हमने जरा तजावुज नहीं किया। अगर हम तजावुज करेंगे तो हम इस हालत में सख्त जालिम होंगे। ये करीब जरिया है इस अमर का कि वो लोग वाकई को ठीक तौर पर जाहिर कर देंगे या इस बात से डर जाएं कि इनसे कसम लेने के बाद कस्में उल्टी पड़ जाएंगी। और अल्लाह ताला से डरते रहो और सुनो, अल्लाह ताला फासिक लोगों को हिदायत ये नहीं देता। तो यहाँ कस्मों के साथ फैसला होगा, क्योंकि कोई गवाह ही जब गड़बड़ कर रहे हैं, वैसे तो गवाही पे फैसले होते हैं, तो फिर कस्में खाकर फैसला किया जाएगा। यहाँ इन आयत में ये बात रही है। आयत नंबर 108 बल्कि 109, यौम यजमउल्लाहु रुसुला फयक़ूलु माज़ा उजिब्तुम, जिस दिन जमा करेगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रसूलों को और फिर उनसे पूछेगा, यानी सारे रसूलों से सवाल होगा, माज़ा उजिब्तुम, तुम्हें क्या जवाब दिया, तुम्हारी उम्मत ने तुम्हें किस तरह का रिस्पॉन्स दिया। वो कहेंगे नहीं कोई इल्म हमारे लिए, बेशक तू ही खूब जानने वाला है गैब को। और जब फरमाएगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ईसा अलैहिस्सलाम से, ए ईसा इब्ने मरियम याद करो मेरी नेमत जो मैंने तुम पर की और तुम्हारी वालिदा पर की। इन पर क्या थी, जो उनको मौजज़ात दिए, और वालिदा पे क्या नेमत की थी। पीछे आयत देख कर आए ना सूरह आल इमरान में कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुझे चुन लिया है, तमाम जहान की औरतों पर तुझे फजीलत दी है। ये बीबी मरियम पर नेमत थी। और जब मैंने तायद की तुम्हारी रूहुल कुदुस के साथ, रूहुल कुदुस के साथ क्या तायद की थी, जब रूहुल कुदुस ने फूंक मारी तो हजरत मरियम प्रेग्नेंट हुई। फिर कहाँ तायद हुई, जब हजरत मूसा को उठा कर लेकर गए आसमान पे, वो भी रूहुल कुदुस थे, फरिश्ते ही थे। फिर कहाँ तायद की थी, जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हो रहे थे, उस वक्त भी हजरत जिब्राइल अमीन आए हैं, आड़ पे खड़े हुए हैं, बीबी मरियम को तसल्ली दी है और उस वक्त भी उनकी मदद की उन्होंने। मुकल्लिमुन्नास फिल महदी व कहला, तो कलाम करता था लोगों से गहवारे में और उधेड़ उम्र में, ये हम देख चुके हैं वाकया। और मैंने सिखाई तुझको किताब और हिकमत और तौरात और इंजील, और जब तू बनाता था मिट्टी में से मानंद शक्ल परिंदे की, फिर तू मेरे इज़्न से उसमें फूंक मारता था तो फिर वो असल वाकयतन परिंदा हो जाता था। ये सब तू मेरे इज़्न के साथ करता था। और तू तंदुरुस्त कर देता पैदाइशी अंधे को और बर्स वाले को मेरी मर्जी के साथ, मेरे इज़्न के साथ। और जब तू निकालता था मुर्दे को कब्र से, मतलब मुर्दे को जिंदा कर दिया करते थे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, उनको मौजज़ा था भी इज़्नी, मेरे इज़्न के साथ। और जब रोका मैंने बनी इसराइल को तुझसे, कब रोका था, जब हजरत ईसा को स्लेब पर चढ़ाना चाहा तो अल्लाह ने हजरत ईसा को जिंदा उठा लिया, वरना वो यहूदी उलमा ने तो काम पूरा कर दिया था। जिस वक्त ये स्लेब पर चढ़ाया गया, जिस वक्त बादशाह था वो यहूदी नहीं था, बादशाह को कोई ऐसी परेशानी नहीं थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम यहूदी उलमा जो थे, इन्होंने कान भरे थे उस बादशाह कि ये वलदुज़्ज़ना है और ये फितना फैला रहा है और इसको सूली पे चढ़ा दो। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था, उसने चढ़ा दो सूली पे। इदा जितहुम बिल बय्यिनात, और जब तू लाया इनके पास रोशनी निशानियां, तो कहा इन लोगों ने जिन्होंने कुफर किया इनमें से नहीं है मगर ये जादू खुल्लम खुल्ला। ये बातें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों बताई जा रही हैं, उन्हें भी बताया जा रहा है कि हर पैगंबर पर इस तरह के इल्जाम लगे। आपको साहिर कहा जा रहा है, तो ये हजरत ईसा अलैहि सलाम के साथ भी यही हुआ। वही वहीतु इलल हवारियीन, और जब मैंने वही किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत का कलाम जारी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत रोज़े महशर के हवाले से फरिश्तों से बात हो रही है, फरिश्तों को पैगंबरों से बात हो रही है, पैगंबरों को लाया जाएगा, उनकी गवाहियां जो होंगी उनसे पूछा जाएगा, गवाहियां देंगे वो। तो वो अल्लाह रब्बुल इज्जत अपना कलाम कंटिन्यू कर रहे हैं हज़रत ईसा अलैहि सलाम से। और जब मैंने वही की हवारियों की तरफ, हवारी किसको कहते हैं, पहले भी हमने देखा, डिस्कस किया कि बहुत वो धोबी थे उस हवाले से, लेकिन हवारी का एक और माना भी होता है, जानिसार दोस्त को भी हवारी कहते हैं।
جب میں نے وحی کی حواریوں کی طرف کہ ایمان لاؤ مجھ پر اور میرے رسول پر، تو انہوں نے کہا ہم ایمان لائے اور گواہ رہیے کہ بے شک ہم مسلمانوں میں سے ہیں۔ اور جب کہا حواریوں نے اے عیسیٰ ابن مریم، کیا استطاعت رکھتا ہے تیرا رب کہ اتارے ہم پر ایک دسترخوان آسمان سے؟ قالوا اتقوا اللہ، کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ حواریوں نے یہ بات کس لیے کہی تھی؟ کوئی ایسا نہیں تھا کہ وہ ایمان نہ لائے ہوں، در حقیقت یہ ایک معجزے کے طور پر مانگا، یہ مطلب ایک کھانا آسمان سے اترے۔ نبوت پر یقین کرنا مقصود تھا بھی اور نہیں تھا، تو اس سینس میں کہ پہلے ہی آیت میں آ گیا کہ انہوں نے اللہ نے کہا کہ میرے رسول پر ایمان لاؤ، تو وہ ایمان لے آئے۔ تو یہ ایک معجزے کے طور پر وہ کہہ رہے تھے کہ آسمان سے کوئی دسترخوان اتروائیں آپ۔ قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا، تو حواریوں نے کہا کہ ہم یہ اس لیے چاہتے ہیں کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو جائے اور ہم جان لیں کہ تحقیق تو نے سچ کہا اور ہم ہو جائیں اس پر گواہوں میں سے، یعنی ہماری طرف سے گواہی بھی جمع ہو جائے۔ کہا عیسیٰ ابن مریم میں اے اللہ اتار ہم پر ایک خوان آسمان سے، ہو جائے ہمارے لیے عید کا دن، ہمارے اگلوں کے لیے بھی اور ہمارے پچھلے یعنی پہلے والوں کے لیے بھی اور بعد میں آنے والوں کے لیے بھی ایک موقع ہو جائے اچھا، اور ایک نشانی ہو جائے تیری طرف سے، اور رزق دے ہم کو، اور تو بہترین رزق دینے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا بے شک میں نازل کرنے والا ہوں تم پر، تو جو کوئی کفر کرے گا اس کے بعد تم میں سے، تو میں اسے عذاب دوں گا، ایسا عذاب کہ میں نے تمام جہان میں کسی کو نہیں دیا ہوگا۔ اور جب فرمائے گا اللہ تعالیٰ عیسیٰ مریم، اچھا یہاں پہ بات 115 پہ مکمل ہوئی، یہ پتہ نہیں چلتا کہ اترا تھا یا نہیں اترا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ 7 طرح کی مچھلیاں، 7 طرح کی روٹیاں اتاری گئیں، فرشتے لے کر آئے، لوگوں نے چھپا لیا، مختلف روایات بہرحال ملتی ہیں، لیکن یہاں یہ لکھا ہے قرآن میں کہ میں اتاروں گا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ نشانی جب آ جائے، جب ہمیں اللہ کی پہچان ہو جائے، اس کے بعد جب بندہ کفر کرتا ہے کیونکہ وہ نشانی مانگتے ہیں، معجزہ مانگتے ہیں، اس کے بعد بھی اگر وہ گڑبڑ کریں گے کچھ تو اللہ رب العزت مارے، پھر میں انہیں سخت عذاب دوں گا۔ مزید بات کنٹینیو ہوتی ہے، اور جب فرمائے گا اللہ تعالیٰ اے عیسیٰ ابن مریم کیا تو نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھے رب بنا لو اور میری ماں کو رب بنا لو اللہ کو چھوڑ کر؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے پاک ہے تو، نہیں ہے میرے لیے کہ میں ایسی بات کہوں جس بات کے کہنے کا مجھے کوئی حق ہی نہیں، اگر میں نے کہا ہوتا تو تحقیق تو جان لیتا، تو جانتا ہے جو میرے نفس میں ہے، اور لیکن میں نہیں جانتا جو تیرے نفس میں ہے، بے شک تو ہی خوب جاننے والا ہے غیب کی باتوں کو۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت گھبرا جائیں گے جب محشر کے دن اللہ رب العزت یہ بات کہیں گے ان سے کہ تم نے کہا تھا کہ تمہیں خدا بنا لے اور تمہاری ماں کو خدا بنا لے۔ تو یہ الفاظ سے پتہ چل رہا ہے کہ پریشانی کا عالم ہے ان پر۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی، میں نے تو اپنے لوگوں سے یہ نہیں کہا سوائے اس کے جو تو نے مجھے حکم دیا کہ عبادت کرو اللہ کی جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، اور تو ان پر گواہ تھا جب تک میں رہا، یعنی جب تک میں زندہ تھا تو اللہ رب العزت تو گواہ اس بات پر کہ میں نے یہی بات کہی تھی، اور جب تو نے مجھے فوت کر لیا تو ان پر نگراں تھا، یعنی میں تو تھا نہیں، پھر بعد میں یہ کیا کرتے پھرے تو ہی جانتا ہے، اور تو اوپر ہر چیز کے گواہ ہے۔ ان تعذبهم فانه عبادک، اللہ رب العزت اگر تو میرے ان ماننے والوں کو عذاب دے تو بے شک وہ تیرے ہی بنتے ہیں، وان تغفر لهم، اور اگر تو ان کو بخش دے فانک انت العزیز الحکیم، تو بے شک تو زبردست اور حکمت والا ہے۔ قال اللہ هذا یوم ينفع الصادقین صدقهم، بہت پیاری دعا ہے۔ حضرت عیسیٰ در حقیقت بری ذمہ بھی ہو رہا ہے اپنی امت سے، لیکن ساتھ ساتھ ایک اس میں ریکویسٹ بھی چھپی ہوئی ہے نا کہ اللہ تو معاف ہی کر دے تیرے بندے، لیکن تو اگر ان کو سزا دے گا تو زبردست ہے، اور تو اگر تو انہیں بخش دے گا تو زبردست ہے اور حکمت والا ہے، اور اگر تو سزا دے رہا تو تیرے بندے۔ تو دونوں روایت ملتی ہیں، اس میں یہ ہے کہ ہلکی پھلکی سفارش بھی چھپی ہوئی ہے، اور اس میں ساتھ برات بھی ہے کہ انہوں نے میرے پیچھے کیا کیا کیا، تو اب ان کو دیکھ کے کیا کرنا ہے ان کا، اور ان کے گناہوں کی کیا جزا دینی ہے ان کو۔ آیت نمبر 119 قال اللہ هذا یوم ينفع الصادقین صدقهم، فرمائے گا اللہ تعالیٰ کہ یہ دن نفع دے گا سچوں کو ان کے سچ کا، قیامت کے دن سچے ہی فائدہ اٹھا سکیں گے۔ تو سچ کیا ہے؟ توحید کی دعوت، جس کے بدلے میں ہم لبیک کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، پھر اس کو سچ کر دیں گے کہ اللہ ہماری زندگی میں حقیقتاً سب سے اوپر نظر آئے، یہ ہمارا سچ ہے۔ اگر ہماری زندگی میں اللہ کے علاوہ دوسری چیزیں اوپر ہیں جن کی خاطر ہم وقت، جان، پیسہ سب خرچ کر رہے ہیں، تو پھر ڈرنے والی بات ہے، یہ پھر ہم لا الہ الا اللہ کو سچ کر کے دکھا نہیں رہے۔ لہم جنات تجری، ان کے لیے باغات ہیں بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں، ہمیشہ ہمیشہ، خالدین بھی آیا پھر ابدا بھی آیا، خالدین فیہا ابدا، ایک دفعہ آ گیا کہ رہنے والے ہیں ابدا ہمیشہ ہمیشہ، راضی ہوا اللہ ان سے اور وہ راضی ہوئے اللہ سے۔
ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम, यही है बड़ी कामयाबी। लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्दि व मा फ़ीहिन, और अल्लाह ही के लिए बादशाहत आसमानों की और ज़मीनों की और जो कुछ इनमें से है, और अल्लाह ऊपर हर चीज़ की कुदरत रखने वाला है। बहुत ज़बरदस्त आयत है। आयत का सबसे प्यारा हिस्सा क्या है? रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु। अल्लाह उनसे राज़ी हो गया, वो अल्लाह से राज़ी हो। कोई आपसे राज़ी हो जाए, आप जिससे मोहब्बत करते हैं वो आपसे खुश हो जाए, लोगों के ऊपर रख के सोचें। आप सबकी ज़िंदगी में कोई ऐसा होगा जिन्हें आप बहुत मोहब्बत करते होंगे। सोचें कि वो आपसे हर वक़्त खुश रहे, वो आप पर कभी गुस्सा ना करे। कितनी प्यारी बात है ना? तो रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु। बहुत ज़बरदस्त आयत है। सूरतुल अनआम मक्की सूरा है ये। अनआम नाम से है, नाम मुराद ऊँट है, यानी जो भेड़, बकरी, मवेशी सब आ जाते हैं इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द व जअलज़ ज़ुलुमाति वन नूर, सुम्मल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम यअदिलून। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं, वो ज़ात जिसने पैदा किया आसमानों को और ज़मीन को और बनाए अंधेरे और रोशनी। अंधेरे और रोशनी दोनों अल्लाह ने बनाए। फिर वो लोग जिन्होंने कुफ़्र किया, अपने रब के साथ दूसरों को बराबर ठहरा देते हैं। यानी कफरू सुम्मल्लज़ीना कफरू, या तो अल्लाह का इनकार कर रहे हैं, या मान तो रहे हैं अल्लाह को, लेकिन यादिलून, अल्लाह के साथ अदल क्या होता है? बराबर करना ना, तो अल्लाह के साथ किसी को बराबर खड़ा कर रहे हैं। तो दुनिया में फिर 3 तरह के लोग हैं बेसिकली, बल्कि कहना चाहिए 4 तरह के। अब तो एक नई है, पहले भी हुआ करते थे लेकिन बड़े उरूज में। एक तो ईमान वाले, एक वो कहते हैं कि अल्लाह, इनकार कर दिया, अल्लाह है ही नहीं, बल्कि इसी का एक वो जो चौथी ब्रांच है इसी से निकलती है, जो दहरी हैं, जो कहते हैं दुनिया ही सब कुछ है। तो कफर व इनकार करना, एक तो इनकार दूसरे खुदा के लिए होता है ना, तो एक इनकार ये अल्लाह है ही नहीं। तो वही बात वही आ गई, 3 ही तरह के हो गए। अल्लज़ीना कफरू, जो अल्लाह का इनकार ही कर रहे हैं, कोई गॉड होता ही नहीं है। फिर दूसरा ये है कि जो यादिलून, अल्लाह को तो मानते हैं, अल्लाह को सब, यहूदी भी मानते हैं, ईसाई भी मानते हैं, बुत परस्त भी मानते हैं। आप जितने मज़ाहिब उठा के देखेंगे ना, बड़े मज़ाहिब, तो उनमें कहीं एक सुप्रीम पावर है। हम अल्लाह कहते हैं, उन्होंने भी उसके नाम रखे हैं। तो अल्लाह को तो मानते हैं, लेकिन साथ यादिलून, साथ में दूसरों को भी बराबर में खड़ा कर देते हैं। कोई बेवकूफ़ी की हद तक गुज़रे में, कोई तो इंसान को खड़ा करता है अल्लाह के बराबर, कोई फरिश्तों को खड़ा करता है, कोई तो जानवरों को ही खड़ा कर लेता है। देखिए ना, बेवकूफ़ी की हद तक चले जाते हैं। हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन तीन, और अल्लाह वो ज़ात है जिसने तुमको मिट्टी से पैदा किया। तीन कौन सी मिट्टी? तुराब भी मिट्टी होती है। तुराब खुश्क मिट्टी को कहते हैं, तीन उस मिट्टी को कहते हैं जिसमें पानी मिला हो। फिर मुकर्रर की एक मुद्दत, ये कौन सी मुद्दत है? पैदा किया, मरने का वक़्त मुकर्रर किया, और एक मुकर्रर मुद्दत इसके पास है, फिर तुम शक में क्यों पड़ते हो? दूसरी मुद्दत कौन सी है? पूरी ज़मीन की, यानी क़यामत। तो 2 मुद्दतें, एक बंदा खुद मरता है, ये क़यामत सुग़रा कहलाती है, छोटी क़यामत। जो बंदा मर गया उसके लिए क़यामत कायम हो गई। अब वो तो कुछ कर नहीं सकता ना, तो उसके लिए छोटी क़यामत तो आज। फिर एक बड़ी क़यामत जो कि वाक़ईतन क़यामत है, वो कायम होगी। और अल्लाह वहुवल्लाहु फ़िस्समावाति व फ़िल अर्द, और वो अल्लाह है आसमानों में और ज़मीन में, जानता है पोशीदा तुम्हारा और ज़ाहिर तुम्हारा, और वो जानता है जो तुम कमाते हो। और नहीं आती इनके पास कोई निशानी, किसी निशानियों में से जो उनके रब की तरफ से, मगर ये उससे मुँह मोड़ते हैं। अरे मक्का की बात हो रही है कि इस निशानियाँ तो बहुत सारी हैं, दलीलें हैं, रब का ज़िक्र है, मौजज़ात, ये सब आयातुल्लाह में आती हैं। लेकिन जिसने मुँह मोड़ना है वो मुँह मोड़ लेता है। तो तहकीक उन्होंने झुटलाया हक़ को, जबकि वो उनके पास आ गया था। तो अनक़रीब इनके पास आएँगी ख़बरें, इसकी जो वो उसके साथ मज़ाक उड़ाया करते थे, यानी अज़ाब का मज़ाक उड़ा रहे हैं अहले मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर। तो ये अज़ाब इनके सामने आ ही जाएगा, या तो दुनिया में अज़ाब आएँगे, जैसे बदर का अज़ाब आया, फिर इन पे कहत भी आया, या फिर आख़िरत में जो अज़ाब जहन्नुम की शक्ल में आएगा, कब्रों, रोज़े महशर दिया जाएगा, वो सब आ जाएँगे। अलम यरौ कम अहलकना मिन क़ब्लिहिम मिन क़रनिम मक्कन्नाहुम फ़िल अर्दि मा लम नुमक्किन लकुम। क्या उन्होंने देखा नहीं कि कितनी हलाक कर दी हमने इनसे पहले कौमों में से बस्तियों को, जो हमने इनसे कहीं अच्छी बसाई। यानी इनसे पहले भी जो मक्का के लोग हैं, ये अपने आप को कोई बहुत बड़ी चीज़ समझ रहे हैं, तो मक्का से पहले इनसे कहीं ज़्यादा ताकतवर कौमें थी, जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उखाड़ दिए सफ़े हस्ती से। कौन-सी कौम है पास-पास इनके? आले फ़िरौन थी, समूद थी, कौम समूद थी, और फ़िरौन, ताकत की अगर बात की जाए तो बड़ी स्टेबल थी, आ जाएगा तज़किरा। क्योंकि मक्की आयत शुरू हो गई ना यहाँ से, तो दलाइल होंगे इनमें। पीछे अभी तक आयत कह रही, सूरतें पीछे मदनी सूरतें थी, अहकामात थे। अब ये दलाइल वाली सूरतें हैं, इसमें 3 तरह की बेसिक बातें की जाएँगी, तौहीद, अक़ीदा, रिसालत और आखिरत। ये 3 अक़ाइद मज़बूत किए गए हैं मक्की दौर में, तो सूरतों में यही रंग आपको वाज़ेह नज़र आएगा।
जो नहीं हमने बसाया तुम्हारे लिए, नहीं अहले मक्का को तो इतनी तरक्की नहीं दी जितनी पिछली कौमों को दी थी। उन्होंने नाफरमानी की तो हमने उनको भी उखाड़ दिया, और भेजा हमने आसमान को इन पर बहुत बरसने वाला बनाकर, और बनाई हमने इनके लिए नहरें जो इनके नीचे से बहती थी, फिर हमने हलाक कर दिया इनको बस बसबब इनके गुनाहों के, और उठाई हमने इनके बाद दूसरी बस्तियां, और अगर उतारते हम आप पर एक किताब एक कागज की सूरत में, फिर वो छू लेते इसको, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान सुनकर नाजिल हो रहा है ना, दिल से दिल पर उतर रहा है, रिटर्न नहीं उतर रहा है, जैसे तौरात रिटर्न उतरी। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं कि ये कुरान को मौजूदा तस्लीम नहीं कर रहे, तो ये वजह ये नहीं है कि ये कौली तौर पर नाजिल हो रहा है। अगर हम एक लिखी हुई किताब भी उतार देते, भला मसूहू, फिर वो उसको छू लेते भी अयदीहिम अपने हाथों के साथ, अलबत्ता कहते वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, नहीं है ये मगर एक जादू कुल्लम, यानी जो आंख से नाबीना, जो दिल से नाबीना है वो आंख से भी नाबीना होगा। असल चीज दिल ही है, अभी हमारी डिस्कशन हुई ना कि असल चीज दिल है, दिल मुताहिर है, दिल साफ है, दिल पाक है, तो आपको वो बातें भी समझ आ जाएंगी जो बातें कोई बहुत ढक छुप कर कह रहा हो। वक़ालू लौला उन्ज़िला अलैहि मलक, उन्होंने कहा क्यों नहीं उतारा गया इस पर कोई फरिश्ता। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कोई फरिश्ता भी होता, ये क्या है कि ये फरिश्ते वो हैं और अकेले आ रहे हैं। वलो अंज़लना मलकन लक़ुदियल अम्रु सुम्मा ला युनज़रून, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे, अगर हम इन पर कोई फरिश्ता उतारते तो इन पर अजाब का फैसला मुकर्रर हो जाता और फिर वो मोहलत ना दिए जाते। और बनाते अगर हम इनको एक फरिश्ता, अलबत्ता हम बनाते इसको एक इंसान, और अगर बनाते हम इसको यानी जो नबी भेजते, अगर हम एक फरिश्ता के तौर पर फरिश्ते को नबी भेजते, तो हम उसको बनाते एक इंसान ही, और अलबत्ता हम मुश्तबा कर देते इन पर जिस शुबे में वो मुब्तला है, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान है। एतराज ये कि इंसान क्यों फरिश्ता बनकर आया है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं अगर मैं इंसान क्यों रसूल बनकर आ रहा है आया, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं अगर मैं फरिश्ता भी रसूल बनाकर भेजता तो उसे भी इंसान की शक्ल में भेजता, पहली बात। दूसरी बात, मैं फिर इनकी इस हरकतों की वजह से जिस शुबे में वो आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हैं, तो वो फरिश्ते से भी इसी शुबे में रहते, ठीक है ना, क्योंकि वही बात कि दिल अगर एग्री नहीं है कबूल करने के लिए, तो फिर किस तरह से मामला किस तरह से हक नजर आएगा। ये जरा मुझे एक मिनट दीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आयत नंबर 10 पे आ जाइए, सूरह अनआम। वलक़द इस्तुहज़िअ बिरुसुलिम मिन क़ब्लिक फ़हाक़ बिल्लज़ीन सख़िरू मिनहुम मा कानू बिही यस्तहज़िऊन, और अलबत्ता तहकीक मजाक उड़ाया गया कई रसूलों का मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे पहले, और इन लोगों ने तो घेर लिया इन लोगों को जिन्होंने मजाक उड़ाया। किसने घेर लिया? अल्लाह के अजाब ने घेर लिया, और उसी चीज ने घेर लिया जिसका वो मजाक उड़ाया करते थे। मुराद क्या है कि जिस अजाब का मजाक उड़ाया करते थे वही अजाब ने आकर उनको पकड़ लिया। कोई सीरू फिल अर्द कह दीजिए कि चलो फिरो जमीन में, फिर देखो किस तरह हुआ अंजाम मुकद्दिबीन, यानी झुटलाने वालों का। आयत नंबर 12 पे आ जाइए। कुल लिमन माफिस समावाति वल अर्द, कह दीजिए कि किसके लिए है जो कुछ आसमानों में है और जमीन में है, कह दीजिए कि अल्लाह ही के लिए है। लिख ली है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी जात पर रहमत, यानी अपने ऊपर रहमत फर्ज कर ली है अल्लाह रब्बुल इज्जत। ला यजमअन्नकुम इला यौमिल क़ियामति ला रैब फ़ीह, अल्लाह रब्बुल इज्जत आप सबको जरूर बजरूर जमा कर देंगे कयामत के दिन जिसमें कोई शक नहीं। वो लोग जिन्होंने नुकसान में डाला अपने नफ्सों को, तो वो ईमान नहीं लाए। तो ये कयामत के दिन का कायम होना दर हकीकत ये भी अल्लाह की रहमत की निशानियों में से है, क्योंकि रहमत के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत कयामत के कायम होने की बात कर रहे हैं। क्यों रहमत होगी? क्योंकि जिन्होंने मेहनतें की, जिन्होंने सब्र किया, तो फिर उनको इनाम मिलना चाहिए। आप एक दिक्कत वाला काम करते हैं, आप कोई मेहनत करते हैं, आप किसी जॉब पे हैं, आप 8 घंटे बैठ रहे हैं और महीने में 30 दिन 8 घंटे बैठे हैं, तो कोई सैलरी डे होना चाहिए ना, आपको सैलरी मिले। आप किचन में खड़ी हैं, आप कुकिंग कर रही हैं, थक रही हैं, पैरों में दर्द हो रहा है, तो भाई कोई तो एडमायर कर देना आपको, कोई तो आपको कह दे कि हाँ अच्छा काम किया। लोगों की तारीफ के लिए करना नहीं चाहिए, लेकिन हम हमारा एक पहलू होता है क्योंकि वो हमारे घर वाले ही हैं, हमारे घर के ही लोग हैं, तो बहुत मेहनत से कोई स्पेशल खाना पकाया तो अच्छा महसूस होता है। अगर आप एडमायर करें जिसने मेहनत की उसको अच्छा करना चाहिए, जायज तारीफ करनी चाहिए। वलहु मा सकना फिल लैली वन नहार, और इसी के लिए जो कुछ ठहरा है रात में और दिन में, और वो सुनने वाला है और जानने वाला है। रात में और दिन में क्या ठहरा है, यानी जमीन और आसमान, ये सब कुछ जो इनकी एक पर्टिकुलर मूवमेंट है, सितारों की, सैयारों की, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से ही ठहरी हुई है।
बहुत डेलिकेट बैलेंस है, आपको ये बात पता है? बहुत डेलिकेट बैलेंस है। और वो बैलेंस जो है वो खराब भी हो सकता है अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहे। अच्छा, मेरी आवाज़ ठीक आती रही है आप लोगों को? कोई मुझे मैसेज करेगा? मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे बीच में से मिस हो गई है आवाज़ मेरी। मुझे प्लीज़ वो व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैसेज करके कंफर्म कर देते या यहाँ चैट में मैसेज करके। आयत नंबर 14 पे आ जाइए। कुल अगैर अल्लाहि अत्तखिज़ु वलिय्या, कह दीजिए क्या अल्लाह के सिवा मैं किसी को दोस्त बनाऊँ जो पैदा करने वाला है आसमानों को और ज़मीन, और वो खिलाता है और नहीं खिलाया जाता। वहुव युतइमु वला युतअम। ये जो आयत है ये बहुत खूबसूरत आयत है। कुल अगैर अल्लाहि यत्तखिज़ु वलिय्या, इनसे कहिए कि मैं अल्लाह के सिवा किसी को दोस्त बना फातिर समावाति, जो ज़मीन और आसमान को पैदा करने वाला है। वहुव युतइमु वला युतअम, और वो खिलाता है और उसको नहीं खिलाया जाता। कि अल्लाह छोड़कर हम कहीं और चले जाएँ, जिसने हमारे लिए सारी चीज़ों का इंतज़ाम किया हुआ है। कुल इन्नी उमिरतु अन अकूना अव्वला मन अस्लमा वला तकूनन्ना मिनल मुशरिकीन। तो कह दीजिए कि बेशक मैं हुक्म दिया गया हूँ कि मैं हो जाऊँ सबसे पहला जो इस्लाम लाया, और तुम मुशरिकीन में से ना हो जाना। कुल इन्नी अखाफु इन असैतु रब्बी अज़ाब यौमिन अज़ीम, कह दीजिए कि बेशक मैं डरता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सारे अल्फाज उनसे कहा जा रहा है कि कह दो ये सारी चीजें। कह दीजिए कि मैं डरता हूँ अगर मैंने नाफरमानी की अपने रब बड़े दिन के अजाब से। आयत 16, मैं युस्रफु अन्हु यौमइदिन फक़द रहिमा, और जो कोई फेरा गया उस दिन अजाब से, ठीक है, तो तहकीक उस पर ही रहम किया गया, और यही खुली कामयाबी, क़यामत के दिन अजाब से बच जाना और रहमत पा लेना अल्लाह की असल कामयाबी है। वही यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ़ लहु इल्ला हु। ये हमारी बहुत जबरदस्त इस्लाह की जा रही है, हमें अकीदे की इस्लाह की जा रही है। 17 है कि अगर पहुंचाए तुमको अल्लाह कोई नुकसान, तो कोई दूर करने वाला नहीं है इसके लिए मगर वही। लोग कहते हैं हम पे जादू हो गया, तो जादू उतरवाने के लिए ये क्या करते हैं, खुद बदले में जादू करते हैं। मुर्गा ले आए, बकरा ले आए, पता नहीं क्या क्या गलीज हरकतें करवाई जाती। तो अगर आपको महसूस हो रहा है कि आप किसी तरह की ट्रबल में आ गए हैं, तो लहू इल्लाहू, अल्लाह ही ने फिर वो ट्रबल दूर कर, मसाइल से निकलने के लिए जायज तरीके इख्तियार करें। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये क्या है कि सब्र की एक तरह से तलकीन है। अगर कोई चीज पहुंच गई है, एक तो मुसीबत ये होती है हमारे अपने हाथों से होती है। बदहजमी वाली मिसाल देती हूँ मैं कि हम खाना ज्यादा खा लेंगे तो बदहजमी तो हो ही जाएगी। तो एक तो हमारी अपनी हरकतों की वजह से हमारे साथ मामला होता है। एक ऐसी चीजें हैं जो पहुंच जाती हैं, कुछ जलजला आ गया, तूफान आ गया, जॉब छूट गई, किसी की कोई गलती नहीं थी, बस निकाल दिया बॉस ने, जैसे कोरोना में कितने लोगों की नौकरियां गई। फिर आपके घर में किसी का इंतकाल हो गया, आपका हादसा हो गया, आप तो गाड़ी सही चला रहे थे, सामने वाले ने गाड़ी सही नहीं चलाई, गाड़ी मार दी आपकी गाड़ी भी डैमेज हो गई, पैसों का भी खर्चा है, आपकी भी टांग हाथ कुछ टूट गया, अस्तगफिरुल्लाह। तो आप ये अब चीजें पहुंच गई तो फिर जायज तरीके से दुआएं करें, शरई दम है, डॉक्टर के पास जाएं, तदबीर इख्तियार करें, ये सारी चीजें करें। वहीं यमसस का बिखैर, और अगर पहुंचाए तुझको कोई भलाई अल्लाह रब्बुल इज्जत फहुव अला कुल्लि शैइन कदीर, तो वो ऊपर हर चीज के कुदरत रखने वाला है। आयत 3, और वो काहिर है फौqa इबादी, अपने बंदों पर। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों पर मुकम्मल गलबा रखता है। फिर भी देखें कितनी छूट देते हैं ना, कितने मौके देते हैं। हमें कोई अकेला तो नहीं छोड़ते। कभी आपने महसूस किया आप अकेली हैं? आप बहुत ज्यादा रोएं किसी इंसान के सामने जाकर, वो आपसे आजिज हो जाएगा, भले आपकी माँ बाप में से कोई क्यों ना। लेकिन अल्लाह के सामने आप जितना दिल चाहे रोएं, जब रोएंगे आपको सुकून ही मिलेगा, और आप देखिएगा कि आप तब्दीली भी आएगी आपके मसाइल में। वहुवल हकीमुल खबीर, और वो हिकमत वाला है, बाखबर है। कह दीजिए कौन सी चीज सबसे ज्यादा बड़ी है शहादत में, कह दीजिए अल्लाह रब्बुल इज्जत। कौन सी शहादत? यानी जो रसूल आए हैं वो हक लाए हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक है, ये सबसे बड़ी शहादत कुरान दे रहा है। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत दे रहे हैं, अल्लाह से बढ़ के कौन बड़ा गवाह हो सकता है। शहीदुम बैनी व बैनकुम, गवाह है कि मेरे दरमियान और तुम्हारे दरमियान। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी रसूल और उसके उम्मतियों के दरमियान भी गवाह होते हैं, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बातें हैं। वऊहिया इलैया हादल कुरान, और देखो ये कुरान मेरी जानिब वही किया गया है, यानी कुरान बरी बजरिया वही नाजिल हुआ है, अल्लाह की तरफ से आ रहा है। लिउनज़िरकुम बिही, और मकसद इसका क्या है, ताकि मैं इसके साथ तुम्हें खबरदार करूँ, व मन बलग, और इसको भी खबरदार करूँ जो बाद में पहुंचे, यानी हमारा तस्करा किया गया। सामने डायरेक्ट बात अहले मक्का से हो रही है, व मम बलग में हम सब आ गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बाद कुरान से हिदायत हासिल करेंगे। एक तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मौजूद थी, कुरान को प्रैक्टिकली करके दिखा रहे थे, बजाते खुद पेश कर रहे थे। जब कुरान मुकम्मल हो गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद पूरा हो गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ ले गए, तो फिर अब वमम बलग, उसके बाद जो भी आएगा उसको भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहाँ पे शामिल किया। इन्नकुम लतशहदूना अन्ना मअल्लाहि इलाहा आलिहतन उखरा, क्या तुम गवाही देते हो
کہ اللہ کے ساتھ سوا کوئی دوسرا الہ ہے؟ قل لا اشہد، تو کہہ دیجئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں گواہی نہیں دیتا۔ قل انما هو الہ واحد، کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں تو ایک ہی الہ کو جانتا ہوں جو الہ واحد ہے، واننی بریء مما تشرکون، اور میں بری الذمہ ہوں اس سے جو تم شرک کرتے ہو۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی یعنی یہود اور نصارہ، وہ پہچانتے ہیں اس کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مراد ہے، وہ پہچانتے ہیں اس کو جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے نقصان میں ڈالا اپنے نفسوں کو تو وہ ایمان نہیں لائے، یعنی یہ امی یہ تو بغیر علم کے بھٹک رہے ہیں، آباء و اجداد کی پیچھے بات آئے گی، آباء و اجداد کی تقلید میں بھٹک رہے ہیں، اور جو جن کے پاس علم ہے، جو کتاب دیے گئے ہیں، وہ بھی بھٹک رہے ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو خسارے میں ڈال رہے ہیں۔ ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا، آیت 21، اور کون زیادہ بڑا ظالم ہے اس شخص سے جو اللہ پر جھوٹ گھڑ لے۔ اللہ پہ جھوٹ گھڑنا کیا ہے؟ شرک کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو ملانا، کہنا یہ بھی خدا ہے، اللہ بھی خدا ہے، یہ بھی خدا ہے، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ اور کذبا بآیاتی، ہے اس کی آیات کو جھٹلایا، یہ کیا ہے؟ یہ قرآن کو جھٹلانا، اس کی کتابوں کو جھٹلانا، یہ اس کی نشانیاں ہیں۔ نشانی دو طرح کی ہوتی، شرعی اور کونی۔ شرعی نشانی قرآن یا اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی کتاب ہوتی، کیونکہ پچھلی کتابوں میں تحریف ہو چکی ہے، تو اب جو کتاب باقی ہے وہ قرآن ہے، وہ اس کی نشانی ہے۔ ایک نشانی کونی ہوتی ہے، کونی کائنات میں جو نشانی، ان کو کہنا کہ وہ خود بخود ہو رہی ہے۔ یہ سورج ایک مقررہ وقت پہ نکلتا ہے، خود بخود نکلتا ہے۔ چاند اگر ایک اپنے مدار میں تیر رہا ہے تو خود بخود تیر رہا ہے، اس کو کوئی سنبھالنے والا نہیں۔ یہ بھی آیات کا انکار، یہ اللہ کی کونی آیات کا انکار ہے۔ انہو، بے شک وہ، لا یفلح الظالمون، تو جو ان آیات کا انکار کر رہا ہے وہ بے شک ظالم ہے، تو اللہ کسی ظالم کو فلاح نہیں دیتا، یعنی فلاح نہیں پاتے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، اور جس دن ہم اکٹھا کریں گے، اللہ رب العزت اب اپنے صیغے میں بات کریں کہ جس دن ہم اکٹھا کریں گے ان سب کے سب کو، پھر ہم ان سے پوچھیں گے جنہوں نے شرک کیا، بھئی کہاں ہیں تمہارے شریک، وہ جن پر تم بڑا زام رکھتے تھے؟ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ، پھر نہیں ہوگا ان کے پاس کوئی بہانہ مگر یہ کہ وہ قسم کھا کے کہیں گے یا اللہ ہم تو شرک نہیں کرتے، جھوٹ پہ اتر آئیں گے۔ جان بچانے کے لیے جب بالکل آخری حد آ جاتی ہے نا کسی پہ، تو وہ ہر جگہ جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، ہر طرح کا حرام حلال کام سب کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے میری جان بچ جائے، وہاں جھوٹ بولیں گے۔ انظر کیف کذبوا علی انفسہم، دیکھو کس طرح وہ اپنی نفسوں پر جھوٹ بول رہے ہیں، اور گم ہو گئے ان سے جو تھے وہ گھڑتے۔ آیت 25، ومنہم، اور ان میں سے کوئی ایسا ہے جو غور سے سنتا ہے، کان لگاتا ہے تیری طرف، یعنی مشرکین میں سے کچھ ایسے ہیں جو آپ کی بات کان لگا کے سنتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، تو ہم ان کے دلوں پر پردے ڈال دیتے ہیں کہ وہ اس کو سمجھے، اور ان کے کانوں پر بوجھ ہے۔ یہ کون لوگ مراد؟ دیکھیے دنیا میں جتنے بھی مشرکین ہیں وہ سب ایک جیسے نہیں ہیں، کچھ ایسے ہیں جو قرآن سن کر ایمان لے آتے ہیں، لیکن کچھ بڑے ڈھیٹ ہوتے ہیں۔ ابو جہل وغیرہ کی بات ہو رہی ہے، ویسے تو ابو سفیان بھی سنتے تھے قرآن، بعد میں وہ ایمان لے آئے۔ ابو جہل بھی رات کو کان لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تلاوت ہے وہ سنتی تھی۔ ام جمیل کے حوالے سے آتا ہے نا، یہ تو نہیں آتا قرآن سنتی تھی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کیونکہ پڑوسن تھی وہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہونے میں فترہ آ گیا، فترۃ الوحی آ گیا، تھوڑا عرصہ بیچ میں حضرت جبرائیل نہیں آئے، تانا دینے لگی کہ لگتا ہے آج کل تیرا شیطان تجھ پر نہیں آتا، یعنی رات کو سنتی تھی نا قرآن، تو یہ رات کو چھپ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تہجد میں قرآن سنتے، مگر صرف سنتے تھے۔ اگر آپ دل سے حق کو حق نہیں کہیں گے تو ہدایت اثر نہیں کرے گی۔ کچھ جو ایسے نہیں تھے تو ایمان لے آئے، جیسے حضرت عمر، انہوں نے بھی سنا تھا تو بعد میں ایمان لے آئے۔ اور کچھ ایسے، یہ بہت کم تھے، کیونکہ اللہ سب کے دلوں پہ تو پردے نہیں ڈالتا نا، اللہ نے تو ہدایت سب کے لیے رکھی ہے، جو بہت ہی ڈھٹائی میں آگے چلے جاتے ہیں پھر اللہ کی طرف سے ان کے کانوں میں وقر آ جاتا ہے، بوجھ آ جاتا ہے، چیزیں ان کو سمجھ نہیں آتی۔ ایسے آپ دنیا میں بھی دیکھیں گے، دنیا کا بہت علم ہوگا، لیکن جب آپ قرآن کی طرف بلائیں گے، بہت لوگ نہیں ہوتے، بہت ہی اکا دکا کوئی آپ کو ملے گا کہ وہ آنا نہیں چاہتے۔ اچھا ان میں سے جب کچھ آ جاتے ہیں تو ایسا ڈوبتے ہیں قرآن کے ساتھ کہ کہیں پیچھے چھوڑ دیتے ہیں دوسرے لوگوں کو، اتنا اللہ سے تعلق میں مضبوط ہو جاتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے ہیں سمجھ ہی نہیں آتی، وہ کہتے ہیں یار ہمیں سمجھ ہی نہیں آیا یہ بات کیوں ہے قرآن میں، یہ بات کیوں ہے۔ کبھی سمجھانے والے کی بھی غلطی ہوتی ہے، ایسی بات نہیں کہ ہم انہیں کو برا کہیں، لیکن کبھی کوئی سمجھنا بھی نہیں چاہ رہا ہو۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اور اگر وہ ہر نشانی دیکھ لیں تو اس پر ایمان نہ لائیں گے۔ حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ، یہاں تک کہ جب وہ تیرے پاس آتے ہیں تو تجھ سے جھگڑا کرتے ہیں، کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ یہ سارا قرآن یہ تو کہانیاں ہیں پچھلوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو بڑے بڑے سردار تھے ان کا طرز عمل بھی تھا، اور ساتھ ساتھ یہ کہ ایک جنرل بھی بات ہے، آپ سمجھنا نہیں چاہیں گے، قرآن میں ہر طرح کے موتی ہیں، یہ بہت بڑا خزانہ ہے۔ میری کسی نے مجھ سے کہا بھی ہے
کہ اس میں اس طرح کی آیتیں بھی ہیں. قرآن ایک بہت بڑا خزانہ ہے. آپ اس میں غوطہ زن تو ہوں، آپ غوطہ لگائیں تو آپ کو وہی چیز مل جائے گی. ایک سورہ ہے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، سورہ عادیات. اس میں شروع میں نا 5-6 آیتوں میں ڈسکشن ہوئی ہوئی ہے گھوڑوں کے اوپر. ایک قسم ہے گھوڑے دوڑنے گھوڑوں کی، جب وہ مجمع میں گھس جاتے ہیں اور اپنے پیروں سے چنگاریاں نکالتے ہیں ان کی ٹانپوں سے. تو اس طرح ایک منظر پیش کیا گیا ہے نا کہ جب کوئی فوج کسی فوج پہ حملہ کرتی ہے منظر پیش کیا جاتا ہے. میں جب اس کی تفسیر سنتی تھی تو میرا شرح صدر ان 5-6 آیات میں نہیں ہوتا تھا کہ قرآن میں کوئی چیز اضافی نہیں ہے. یہ بات کیوں ہے، یہ اتنی منظر کشی کیوں کی گئی ہے، جبکہ قسمیں کھائی گئی ہیں. ان گھوڑوں کی قسمیں کھا کے اللہ رب العزت یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ گھوڑے اپنے مالک کے کیسے وفادار ہیں، جبکہ انسان اپنے رب کی وفاداری نہیں کرتا اور اس پہ وہ گواہ ہے. یہ بات وہاں پہ ہو رہی ہے. لیکن پھر بھی مجھے لگتا تھا کہ 5-6 آیتیں کیوں دے دی اس بات کے لیے. میں نے کافی مفسرین کی جن کی سن سکتی تھی تفسیر سنی. پھر ایک دن میں استاد نعمان کی تفسیر سن رہی، تو انہوں نے بتایا کہ دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ذرا تھوڑے سے ایڈونچرس ہوتے ہیں. ایڈونچر اچھا لگتا ہے. جب آپ ان کو قرآن کی طرف بلائیں گے تو آپ ان کو یہ سیدھی سیدھی آیت اگر سنائیں گے تو اس سے متاثر نہیں ہوں گے. ان 5-6 آیت میں ایک ایڈونچر ہے، ایک بیان کیا جا رہا ہے، ایک منظر کشی کی جا رہی ہے. اور وہ تفسیر مجھے بہت اچھی الحمدللہ میری تفشی ہوئی سننے کے بعد، تسکین ہوئی کہ ہاں یہ اس کی تفسیر بالکل یہ پہلو اس میں ہے. تو دیکھیے قرآن میں سب کے لیے سب کچھ ہے. آپ کا دل ہونا چاہیے اس کو قبول کرنے والا، آپ کی نیت ہونی چاہیے اس پر وقت لگانے کی. وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اور وہ روکے گئے تھے اس سے اور وہ دور ہوتے ہیں اس سے، اور وہ روکتے ہیں اس سے اور وہ دور ہوتے ہیں اس سے. یعنی وہ قرآن سے رکتے ہیں خود بھی، یہ جو کفار مکہ، اور دوسروں کو بھی اس سے روک رہے ہیں. وَإِنْ يُهْلِكُونَ، اور نہیں وہ ہلاک کرتے مگر اپنے نفسوں کو، اور وہ شعور نہیں رکھتے. جب ہم خود قرآن سے دور ہوں اور دوسروں کے لیے بھی، کیونکہ ماں ایک ایسی چیز ہے، ماں جو کرے گی بچے وہی کریں گے، باپ جو کرے گا وہ بھی کریں گے، لیکن جو ماں کرے گی بچے ماں کو فالو کریں گے. تو ضرور ہم دیکھیں کہ ہم بچوں کو تو چاہتے ہیں 5 وقت کا نمازی بن جائے، تو ہم ہیں 5 وقت کے خود نمازی ہیں. دیکھیں ماں کتاب اٹھائے گی تو بچے کتاب اٹھائیں گے، ماں موبائل ہی اٹھائی رہے گی تو بچے بھی موبائل ہی اٹھائیں. تو جو بھی کسی قسم کا بھی جس کو لیڈرشپ دی گئی ہے، جسی بھی گروہ پہ، شہر پہ دی گئی ہے، گھر پہ دی گئی ہے، ملک پہ دی گئی ہے، اس کا سدھرنا پہلے بڑا ضروری ہے. وَلَوْ تَرَىٰ إِذَا وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اور کاش محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم ان کو دیکھو جب وہ کھڑے کیے جائیں گے آگ پر، یعنی جہنم کی آگ پر، تو وہ کہیں گے ہائے افسوس ہم پر، کاش ہم لوٹائے جائیں اور نہ ہم جھٹلائیں اللہ کی آیات کو اور اپنے رب کا انکار نہ کریں، اور ہم وہ جائیں مومنوں میں سے. یہ ان کی حسرت ہوگی جو وہ کریں گے. بلکہ ظاہر ہو گیا ان کے لیے جو تھے وہ چھپاتے اس سے پہلے، یعنی جو شرک، کفر، گناہ، جو کچھ بھی انہوں نے چھپایا، اب وہ جہنم کی شکل میں ساری دنیا پہ پتہ چل جائے گا کہ یہ مشرکین تھے یا گناہ گار تھے، جبھی تو جہنم میں گر رہے ہیں. اور اگر وہ لوٹائے جائیں گے، البتہ وہ لوٹ آئیں گے واسطے اس کے جو وہ روکے گئے تھے اس سے، اور بے شک وہ البتہ جھوٹے ہیں. تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اگر میں لوٹا بھی دوں تو انہوں نے کرنا وہی ہے جو یہ کرتے رہے ساری زندگی. لیکن واپس لوٹانے کی دلیل کیوں اس کا راستہ نہیں کھلا کہ دنیا میں واپس لوٹا دیا جائے؟ اس لیے کہ ہر شخص آزمایا جاتا ہے. تو جن لوگوں کے ذریعے آزمائے گئے اور انہوں نے جنت پالی، وہ تو کبھی دنیا میں واپس نہیں آنا چاہیے. وہ تو کہیں گے اللہ فیصلہ ہو گیا، ہم نے تو دنیا میں بہت مصیبت پائی. تو کیا اللہ تعالیٰ ایک دوبارہ کچھ لوگوں کو پیدا کرے جن کو آزمائش کے لیے لائے، اور پھر ان کو یہ جو جہنم میں لوٹائے جا رہے ہیں یہ پھر سے ان پر آزمائش کا موقع بنے، اور پھر یہ ان پر ظلم کریں اور وہ اضافی مفت کی تکلیف اٹھائیں؟ کیونکہ مظلوم جب کسی پر ظلم، کبھی انجیکشن لگوایا اور کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کی وین نہ مل رہی ہو ڈاکٹر کو تو وہ 2 سے 3 دفعہ پرک کرتا ہے، اور اندر وہ جب کینولا ڈالتے ہیں تو اندر اس کو ہلاتے بھی ہیں. تکلیف دیکھی ہے صرف ایک انجیکشن کی تکلیف ہوتی ہے کہ کینولا کو آپ کی وین میں سیٹ کرنے کے لیے اس کو کبھی اندر ڈال کے ہلکا پھلکا اس کو موو کرنا پڑتا ہے کہ صحیح لوکیشن پہ چلے جائے. کہاں یہ کہ کوئی دنیا میں واپس آئے دوبارہ ساری مصیبتیں جھیل. اور پھر دوسری بات، اللہ نے ایسے فیصلہ نہیں کیا. اللہ بار بار ہمیں مواقع دیتے ہیں دنیا میں توبہ کے. توبہ اتنی بڑی چیز ہے کہ سب کچھ معاف ہو جائے گا. تو جس نے اتنے بڑے جیک پاٹ سے فائدہ نہیں اٹھایا، اب وہ واپس بھیجا جائے دنیا میں. قالوا ان هي الا حیاتنا الدنیا، اور انہوں نے کہا کہ نہیں ہماری دنیا کی زندگی مگر نہیں، اور نہ ہی ہم اٹھائے جائیں گے. اب دہریوں کی بات ہو گئی. آیت نمبر 29 پہ ہوں میں. وَلَوْ تَرَىٰ إِذَا وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ. اچھا جو پچھلی آیت تھی نا، اس میں اِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ آ رہا ہے نا کہ وہ جھوٹے ہیں، تو مراد یہ ہے کہ یہ ایسی جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہم جا کے سدھر جائیں گے. اگر ان کو دنیا میں واپس بھی بھیجا جائے تو اللہ کیونکہ علم والا ہے، اللہ نے پہلی دفعہ میں علم کی بنیاد پہ فیصلہ نہیں کیا. ورنہ ہم کہتے کہ اللہ آپ ہمیں آزماتے تو آپ نے تو اپنے علم کی بنیاد پہ فیصلہ کر دیا. تو اب جب دوسری دفعہ وہ جانا چاہتے ہیں تو اب اللہ رب العزت علم لا رہے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ یہ جھوٹ ہے.
मैं दूसरी दफा दुनिया बना भी दूं, इन्होंने करना भी, ठीक है, ये बात है इसमें। आयत नंबर 30 पे आ जाइए। वलाउ तरा 29 पे दहरियों की बात हो रही है। इनमें से और कहा उन लोगों ने, और क्या कहते हैं कि दुनिया की जिंदगी कुछ भी नहीं है, मतलब हम पैदा हुए हैं, एक साइंटिफिक बैलेंस है पूरी कायनात में, कॉस्मिक बैलेंस है, सब सितारे सैयारे अपनी जगह पे टिके हुए हैं। एक वक्त आएगा, अगर बैलेंस खराब होना है तो हो जाएगा, नहीं होना है तो नहीं होगा, और बस हम मर जाएंगे, उसके बाद हम दोबारा ना उठाए जाएंगे, उनकी बात। वलो तरा इज़ वक़िफ़ू अला रब्बिहिम, और काश तुम देखो कि जब वो खड़े किए जाएंगे अपने रब के सामने। क़ाला अलैसा हाज़ा बिल हक़, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे लोगों से फरमाएंगे कि देख लो ये हक नहीं है क्या? क़ालू बला व रब्बिना, वो कहेंगे क्यों नहीं, कसम है अल्लाह की है हमारे रब, ये हक है। क़ाल फ़ज़ूक़ुल अज़ाब बिमा कुन्तुम तकफ़ुरून, तो कहा जाएगा कि चखो फिर अज़ाब बवजह इसकी जो तुम कुफ्र करते थे। आयत 31, क़द ख़सिर अल्लज़ीना कज़्ज़बू बिलिक़ाइल्लाह, तहक़ीक़ नुकसान उठाया हम लोगों ने जिन्होंने अल्लाह की आयत को, अल्लाह की मुलाकात का इनकार किया, झुटला दिया, यानी आखिरत के इनकारी। यहाँ तक कि जब आ जाएगी इनके पास कयामत अचानक ही, तो वो कहेंगे हाय अफसोस हम पर, ऊपर इसके जो हमने कमी की इसके बारे में, यानी कयामत के बारे में, अपने अमाल के बारे में, यानी कयामत का इनकार किया या कयामत की तैयारी नहीं की, कमी की, अच्छे अमाल नहीं किए यानी अच्छे अमाल में कमी की, यानी हम कुछ प्रिपेयर कर लेते, ये सब के लिए बात हो रही है। वो हम यहमिलूना औज़ारहुम, और वो अपने गुनाहों के बोझ उठाए हुए होंगे, अला ज़ुहूरिहिम, अपनी पीठों पर। अला साअ मा यज़िरून, खबरदार हो जाओ कितना बुरा है जो वो बोझ उठाए हुए हैं। बुरे अमाल को बोझ देकर पीठ पर गले में लाद दिया जाएगा, टांग दिया जाएगा। वमल हयातुद दुनिया इल्ला लाइबुन व लहव, आयत 32, और नहीं दुनिया की जिंदगी मगर खेल और तमाशा। लाभ क्या है? खेल जिस्मानी। लहव क्या है? दिल। लहव क्या है? गफलत। दुनिया में बंदा इन्हीं दो चीजों में पड़ा रहता है, फिर एकदम से मौत का फरिश्ता नजर आ जाए। वलद्दारुल आखिरतु खैर, और अलबत्ता आखिरत का घर वो बेहतर है इन लोगों के लिए जो तकवा इख्तियार करते हैं। अफला ताक़िलून, क्या तुम अकल से काम नहीं लेते? यानी अगर अकल है तो कमा लो कुछ आखिरत के लिए। क़द नअलमु इन्नहु लयहज़ुनुका الذين यक़ूलून फ़इन्नहुम ला युकज़्ज़िबूनक वलाकिन्न الظालिमीन बिआयातिल्लाहि यजहदून। तहकीक जहाँ हम जानते हैं कि बेशक अलबत्ता गमगीन करती है तुमको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन मुशरिकीन की बातें, नहीं वो झुटलाते तुझको है मोहम्मद, लेकिन ये जालिम तो अल्लाह की आयत को झुटला रहे हैं। यानी जब कोई कुरान को झुटलाता है या किसी रसूल को झुटलाता है, तो रंजीदा तो होते हैं रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत उदास हुआ करते थे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं तुम अपने बारे में उदास होते, ये तो असल में मुझे झुटला रहे हैं। वलकत कुज़्ज़िबत रुसुल, और अलबत्ता तुमसे पहले कई रसूल झुटलाए गए, बस उन्होंने सब्र किया ऊपर इसके जो वो झुटलाए गए और वो सताए गए, यहाँ तक कि आगे इनके पास हमारी मदद और अल्लाह के कलिमात को कोई बदलने वाला नहीं, ला वला मुबद्दिला लिकलिमातिल्लाह, यानी अल्लाह के तरीके को, अल्लाह के कवानीन को कोई बदलने वाला नहीं। हर एक पे आजमाइश आ रही, ये भी आजमाए जा रहे हैं, बहैसियत रसूल तुम भी आजमाए जा रहे हैं, बहैसियत मोमिनीन। देखिए उस वक्त ये मामला नहीं था मदीने वाला, मक्का में मुसलमानों को बहुत अजियत दी जा रही थी। हमें लगता है हज़रत उमर के हमने बहादुरी के किस्से हमारी जो टेक्स्ट बुक से उनमें पढ़ाए गए कि वो जब ईमान लाए तो फिर तलवार लेकर आ गए कि जो अपनी माँ को रोना चाहता है वो आ जाए मेरे पास। ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन हत्ता कि हज़रत उमर भी उन वो भी ज़हनी अज़ियत का शिकार हुए। उनके घर के इर्द-गिर्द लोग जमा हो गए, बुखारी में हदीस है। कहने लगे उमर साबी हो गया है, ये अपना मज़हब छोड़ दिया है। अब आप सोचें कोई पुलिस नहीं थी जो आके बचा ले। एक बंदे का घर है और उसका मुहासरा कर लिया सैकड़ों लोगों ने या दसियों लोगों ने, और वो मुश्ताइन है। सड़क पे देखा है कभी किसी को पीटते हुए? जब जिसको पीटने पे आते हैं उसके इर्द-गिर्द लोगों को देखा है क्या करते हैं? जिंदा तक जला देते हैं लोग। वो तो हज़रत उमर का किसी से एक बंदा है, एक सहाबी है, वो भी बहरहाल उनका, मैं गलती तो नहीं करने, अल्लाह मेरी कमी पेशी माफ करे, बाद में बहरहाल शायद वो मुसलमान हो गए। हज़रत उमर के बेटे ही इस हदीस के रावी हैं कि वो अपनी छत पे से देख रहे थे, तो उन्होंने आके फिर बचाया। उनका ये पहले होते थे ना आपस में कबीलों में मुआहदे होते थे, मवाक़ात टाइप, मवाक़ात तो नहीं कहना चाहिए लेकिन आपस में इनके होते थे कि ये कबीला इसका हलीफ है, ये कबीला इसका दोस्त है, तो उसमें से किसी बंदे ने आके बचाया है। तो ये सब आज़माइशें ही अल्लाह का तरीका है। वला मुबद्दिला लिकलिमातिल्लाह वलक़द जाअका मिन नबइल मुरसलीन, और अलबत्ता तहकीक आ गई तुम्हारे पास रसूलों की खबरों में से। क्या खबर? ये खबर के रसूलों पर मुसीबत भी आती है, फिर उन पर उनकी मदद भी आ जाती है। तो ये मक्की दौर है, मुश्किल है, तुम्हारी मदद आएगी। और अगर है भारी तुझ पर इनका मुंह मोड़ना, तो फिर अगर तू इस्तिताअत रखता है कि तू तलाश करे एक सुरंग जमीन में या एक सीढ़ी आसमान में, तो तुम ले आओ इनके पास कोई निशानी। यानी अगर ये ईमान नहीं ला रहे हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो ये निशानियां मांग रहे हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल
तंग हो रहा है कि नहीं, क्यों नहीं कोई ऐसा मौजज़ा आता था कि मैं इनके मुंह बंद करवा दूं। कहते थे ना कि यहाँ से कोई चश्मा बहा के निकाल दो, ये वाला पहाड़ सोने का कर दो, तुम्हारे बराबर में कोई फरिश्ता क्यों नहीं चल रहा। अब अल्लाह ने तो अपने वला मुबद्दिल लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह ने तो एक तरीका फिक्स किया हुआ, उसी के हिसाब से मामलात होने। तो अगर आपका दिल तंग हो रहा है तो कहा जा रहा है कि सीढ़ी, कोई रस्सी, कुछ आसमान से कोई ले आए, अगर कोई इतना ही मौजज़े का शौकीन है तो ऊपर जाके खुद मुआवजा उतार के ले आए, यानी बेसब्री अगर कोई करना चाहता है। बताती हम आया, और अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल तंग हो रहा है और वो ये समझते कि नहीं ये होना चाहे, तो बताती हम आया, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी कोई निशानी ले आए, यानी सब्र लाजिम है। इन शॉर्ट ये बताया जा रहा है, वला शाअ अल्लाहु लजमअहुम अलल हुदा फला तकुनन्ना मिनल जाहिलीन। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम लाइल्मी से काम न लो, अल्लाह चाहता तो इन सबको हिदायत दे देता। जबरदस्ती हिदायत देना अल्लाह का तरीका नहीं, कोई बात हो गई, सुन्नत अल्लाह नहीं है। हिदायत के मौके देंगे, माहौल बनाएंगे, बार बार रिमाइंडर आएंगे, जबरदस्ती अल्लाह किसी को हिदायत नहीं देते। आपकी तलब है तो आपको हिदायत मिलेगी। इन्नमा यस्तजीबुल लदीना यस्मऊन, आयत नंबर 36, बेशक वो लोग, बेशक वो जवाब दिया करते हैं वो लोग जो सुनते हैं, यानी जो हक में दिलचस्पी रखते हैं, फिर उनको अल्लाह की तरफ से जवाब आता है, फिर वो हिदायत पाते हैं। वल मौता, और मुर्दे, या बासुहुमुल्लाहु सुम्मा इलैहि युरजऊन, उठाएगा अल्लाह रब्बुल इज्जत इनको, फिर वो सब उसकी तरफ लौटाए जाएंगे। यानी जो अल्लाह की बात नहीं सुनता, जिसका दिल जिंदा नहीं है अल्लाह की नजर में, मुर्दा है, चाहे वो जमीन पे भागता दौड़ता चलता फिरता खाता पीता हो। जो अल्लाह का जिक्र करता है, अल्लाह को याद करता है, वो जिंदा है। हम लोगों के लिए स्पेशली मैं बात करें जो ईमान वाले हैं, पहले ही ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले, और जो अल्लाह से कनेक्शन में नहीं है वो मुर्दा। वक़ालू, और उन्होंने कहा, यानी मुशरिकीन मक्का कहते हैं, क्यों नहीं उतारी गई इस पर, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई निशानी इसके रब की तरफ से। कह दीजिए बेशक अल्लाह कादिर है इस बात पर कि उतारे कोई निशानी, लेकिन अक्सर इनमें से इल्म नहीं रखते, यानी ये नहीं जानते अल्लाह की हिकमतों को कि अल्लाह ने कब किस मौजज़े को भेजना है। वो कोई फिजिकल टाइप मौजज़ा मांग रहे थे। देखिए उससे पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैगंबर थे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले उनके मौजज़ात आप देखिए, मुर्दे को जिंदा करना, मिट्टी का मतलब कब्र फटी और बंदा बाहर आ गया, छोटा मुआवजा नहीं। मिट्टी का एक परिंदा बनाया, फूंक मारी और अल्लाह के हुक्म से वो हवा में उड़ने लग गया, बहुत बड़ा मुआवजा है। फिर आप देखिए कि अंधा, बचपन से अंधा, हाथ फेरा और उसकी आंखें ठीक होकर देखने लग गया, बड़ा मुआवजा है। फिर आप देखिए खाल के ऊपर बीमारी है, आप हजरत ईसा अलैहि सलाम हाथ फेर रहे हैं और खराब खाल पे हाथ फेर रहे हैं और साफ खाल होती जा रही है, बहुत बड़ा मुआवजा है। तो अहले मक्का कह रहे हैं कोई इस तरह की कोई बड़ी चीज लाके हमें दिखा, हम मानेंगे। अच्छा ये ठीक है, बात बनती है, कल कहती है कि माना, लेकिन कुरान आ रहा है, कुरान को दिल से तस्लीम कर लें। ये उनकी आजमाइश थी, यही उनकी आजमाइश थी। कुरान को दिल से, दिल गवाही दे रहे हैं कि ये किसी बंदे ने नहीं लिखा। अगर आप चाहें ना इस चीज को थोड़ा बहुत समझना, हम पूरा तो नहीं समझ सकते, आप अरबिक ग्रामर पढ़ें। जब आप ग्रामर पढ़ेंगी, एक आयत में थोड़े से लफ्ज आगे पीछे कर देने से मतलब ही बदल जाता है, इतना जोर आ जाता है उसके अंदर। बात जैसे हम कहते हैं ना आप आए नहीं, तो हम कहते हैं आप तो आए ही नहीं। सिर्फ ये हमने तो जबान से ऐसे जोर डाला ना, अरबी के कलाम में ये खूबसूरती है, आप उसकी खूबसूरती को ग्रामर पढ़े बगैर नहीं समझ सकते। आप ग्रामर पढ़ें, जैसे अलहम्दु, अलहम्दु में सिर्फ अगर अल्लाह अलिफ लाम नहीं होता, हमदु होता सिर्फ, तो सूरह फातिहा की जो ये पहली आयत है, इतना बड़ा फर्क इस पे वाज़ेह होता सिर्फ अलिफ लाम ना होने की। ये इस तरह की चीजें वो समझते थे, उनके दिल गवाही देते थे, उसके बावजूद वे कह रहे हैं निशानी लाओ, यानी खेल तमाशे के लिए मांग रहे हैं निशानी। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत रोक भी रहे हैं। अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है, अल्लाह यही तो करें। अल्लाह तो ये इस ला यालमू, इनको पता नहीं है कि इनकी आजमाइश हो रही है। अल्लाह जानता है कि मैं, अल्लाह जानता है कि वो इसको इनको आजमा रहा है। ये बेवकूफों की तरह, बच्चों की तरह जिद कर रहे हैं। जब इनके दिलों ने गवाही दे दी है कि कुरान सच्चा है, फिर ईमान ले आए। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द, नहीं कोई जानवर जमीन में और ना ही कोई परिंदा जो उड़ता हो अपने दो परों के साथ, मगर सारी की सारी जमाते हैं तुम्हारे मानिंद, और नहीं कोई कमी की हमने किताब में, लेकिन किसी चीज में से फिर तुम अपने रब की तरफ ही इकट्ठे किए जाओगे। यानी नामा अमाल में कोई कमी नहीं की। आयत नंबर 38 पे हूं मैं, नामा अमाल में ही ना ही अल्लाह ने कोई कमी की है, और ना ही किसी कमी में ना ही कोई कमी लोहे महफूज पर की गई है, जहाँ सब कुछ लिखा हुआ है, हर चीज लिखी हुई है। ये बड़ी बड़ी जमातें, शहद की मक्खियां देखें, चींटियां देखें, पूरे पूरे ग्रोह है, सारी इंफॉर्मेशन, कौन सी चींटी कैसी है, क्या उसने काम करना है, कितने जिंदगी कितने दिन गुजारने, एवरीथिंग इज रिटन। अल्लाह के पास बिल्कुल कामिल एक बुक है, बिल्कुल ईच एंड एवरीथिंग इज इन दैट बुक। और नामा अमाल भी हमारे ऐसे होंगे। वल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, आयत 39, और वो लोग जिन्होंने झुटलाया हमारी आयत को, सुम्मुन बुकमुन फिज़्ज़ुलुमात, गूंगे हैं, अंधेरों में हैं, यानी बगैर कुरान के हिदायत नहीं है। कुरान के साथ बंदा कितना ही इल्म दूसरा हासिल कर ले, कुरान के साथ जुड़ेगा तो हिदायत पाएगा।
ہدایت سے کیا مراد؟ روشنی میں جیے گا، اسے فیصلے کرنا آئیں گے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ عیسائی جان نہیں مارتے عبادت میں؟ بہت جان مارتے، ان میں رہبانیت ہے پوری پوری زندگی، شادی نہیں کرتے، فیملی کی خوشی نہیں دیکھتے، تنہا گزار دیتے ہیں، اتنی بڑی قربانی، لیکن ہدایت کے بغیر ہے، قرآن کے بغیر ہے، کیا ہے؟ بدعت ہے۔ اللہ کو نہیں مانا، ماننے کس سینس میں کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے، لیکن شرک کے ساتھ کرتے ہیں۔ من یشاء اللہ یضللہ، جس کو چاہتا ہے اللہ اس کو بھٹکا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے کر دیتا ہے اس کو سیدھے راستے پر۔ تو علم اگر نہیں ہوگا تو پھر آپ بھٹکتے رہیں پھر۔ اللہ سے بھٹکانے سے کیا مراد ہے؟ کہ کام کریں سیدھے، بدعتیں نہ کریں، سیدھے طریقے پہ کام کریں، قرآن سے حدیث سے دیکھیں چیزوں کو۔ کہہ دیجیے کیا بھلا بتاؤں میں تم کو، اگر آئے تمہارے پاس اللہ کا عذاب ہی آ جائے تمہارے پاس قیامت کی گھڑی، تو کیا اللہ کے سوا تم پکارو گے اگر ہو تم سچے؟ یعنی اگر بتوں کو معبود بناتے ہو اے اہل مکہ، تو پھر اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو پھر کس کو پکارتے؟ یہ بات کہی جا رہی ہے۔ اور ہوتا یہ تھا کہ جب یہ سمندر میں کسی طوفان میں پھنستے تھے تو یہ بتوں کا نام نہیں لیتے تھے، پھر یہ اللہ کو پکارتے تھے، اور کوئی اگر بت کو پکارتا بھی تھا تو یہ کہتے تھے کہ نہیں، یہاں اللہ کو پکارو، یہاں اللہ مدد کرے۔ باقی شہروں میں آ کے پھر بتوں کے نام کی قربانی وہ سارا کچھ کرتے تھے۔ بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ، بلکہ صرف اسی کو تم پکارتے ہو، پھر وہ کھول دیتا ہے جو تم پکارتے ہو، یعنی کھول دیتا ہے، مشکل حل کر دیتا ہے۔ اور اگر وہ چاہے تو تم اور طرف اس کے اگر وہ چاہے اور تم بھول جاتے ہو تو جو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ اچھا، مراد یہی ہے اس کی کہ جب تم اس طرح کی کنڈیشن میں اللہ کو پکارتے ہو تو پھر اللہ ہی تمہاری تکلیف کو دور کرتا ہے، اور تم ان سب کو بھول جاتے ہو، ما تشرکون، جن کو تم نے اللہ کے ساتھ شریک کیا ہوا تھا۔ تو مشکل وقت میں ان کا طریقہ بھی ہے، بتوں وغیرہ کو بھول جاتے تھے، اور اللہ نے بھی یہاں بتا دیا۔ اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے امتوں کی طرف آپ سے پہلے، کس کو بھیجا؟ بہت سے رسولوں کو بھیجا، بس پکڑ لیا ہم نے ان کو ساتھ تکلیفوں کے اور نقصان کے، شاید کہ وہ یتضرعون، عاجزی اختیار کریں۔ تو مصیبتیں، تکلیفیں، نقصانات کس لیے ہوتے ہیں؟ کہ بندہ عاجز ہو جائے۔ کبھی اگر ہم پہ مشکل آ جائے تو سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے، سب سے پہلے بندہ گناہ ڈھونڈے اپنا، کون سا گناہ ہے۔ کبھی ہم بہت ہواؤں میں اڑنے لگتے تو اللہ تعالیٰ ہلکا سا ہمیں جھٹکا دیتا ہے، ہمیں کوئی نقصان پہنچ جاتا ہے، کوئی بیماری آ جاتی ہے، کوئی پریشانی لاحق ہو جاتی ہے، تو کس لیے؟ وجہ کیا تھی؟ یتضرعون۔ تو مشکلیں آنے کی تین وجوہات ہیں نا، وہ ہم گاہے بگاہے دیکھ لیں۔ پہلا کسبت ایدیہم، اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے۔ اب آپ یہاں پہ ایک اور آ گیا ہے تضرعون، عاجزی اختیار۔ کبھی بندہ کیا ہے؟ حدوں سے نکلنے لگتا ہے، اس پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، پھر اس کو اللہ یاد آتا ہے، پھر وہ آدھی رات کو اٹھ کر بھی تہجد پڑھتا ہے۔ بہت سے تہجد گزار دنیا میں مگن ہو کے بھول جاتے ہیں، ان کی روٹین سے نکل جاتا ہے، پھر کوئی ان کو چیز ایسی لاحق پریشانی ہو جاتی ہے کہ پھر وہ راتوں کو اٹھ کے مصلے پہ کھڑے ہوتے ہیں، فائدہ ہمارا ہی ہوتا ہے۔ فلولا اذا جاءہم بأسنا، پھر کیوں نہ جب آیا ان کے پاس ہمارا عذاب، انہوں نے عاجزی اختیار کی۔ اب یہ اہل مکہ پہ اگر کوئی عذاب بھیجا جا رہا ہے، یا کافر قوم پہ، یا کوئی ایسی قوم پہ جو رسول کا انکار کر رہی ہے، تو اگر ان میں سے کچھ ایسے بھی جو نہیں عاجزی اختیار کرتے، اس کے بدلے میں کیا ہوتا ہے؟ ولیکن قست قلوبہم، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے ہیں۔ تو ہم پہ بھی کوئی مصیبت پریشانی آئے اور دلوں میں سختی میں اضافہ ہو جائے تو پھر ہم بھی سمجھ لیں کہ ہم کس کیٹیگری میں فال کر رہے ہیں۔ وزین لهم الشیطان ما كانوا يعملون، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے جو کام تھے انہیں بڑا مزین کر دیا۔ اپنے برے کام جب اچھے لگنے لگے، ان کی توجیہات اب اپنے آپ کو دیں اور اپنے آپ کو مطمئن کریں کہ ہاں جو میں کر رہی ہوں ٹھیک ہے۔ میں نے اگر کسی کے ساتھ کسی کو کہہ دیا کچھ، ٹھیک ہے، میں غصے میں تھی، کہہ دیا، کیا ہوا؟ لوگ غصہ کرتے ہی ہیں، بجائے یہ سوچنے کے کہ مجھے معافی مانگ لینی چاہیے۔ غصہ ایک ہو گیا، لیکن غصے میں جو ریئیکٹ کیا میں نے وہ اچھی بات ہے۔ تو آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ دل سخت ہو رہے ہیں یا عاجزی پہ جا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ بات قوموں کے اوپر رکھ کے کی جا رہی ہے، لیکن ہم سب کے لیے سبق ہے۔ فلما نسوا ما ذکروا به، اور جب وہ بھول گئے جو نصیحت کیے گئے تھے اس کے ساتھ، تو ہم نے کھول دیے ان پر دروازے ہر چیز کے۔ پھر ایک رویہ یہ بھی ہوتا ہے کہ مصیبت آنے پر آپ اکڑتے ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ آپ پہ خوب نعمتیں فراہم کر دیتے ہیں۔ ایک تو یہ تھا کہ مشکل ڈال رہے ہیں، ایک کنڈیشن یہ ہے کہ آپ نافرمانی کر رہے ہیں لیکن آپ پر فراغی کر دی گئی، ابواب کل شیء، ہر چیز کے دروازے کھول دیے گئے، یہاں تک کہ جب وہ خوش ہو گئے باوجہ اس کے جو ہم نے اس کو دی ان کو دیا، تو پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا اچانک، تو تب وہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ تو دو طریقے ہوتے ہیں، ایک یہ ہے کہ جب مشکل آتی ہے تو آپ عاجزی اختیار کریں یا اور ڈھیٹ ہو جائیں، اور دوسرا طریقہ اللہ آزماتے ہیں، مشکل بھیج کے نہیں آزماتے، فراغی بھیج کے آزماتے ہیں۔ جب آپ بہت خوش ہو، ہر طرح سے عافیت ہو، آسودہ ہو، خوب پیسے بھی آ رہے ہیں آپ کے پاس، تو ضرور دیکھیں کہ اللہ کی نافرمانی کے ساتھ تو نہیں آ رہے۔ اللہ کی نافرمانی کے ساتھ نعمتیں مل رہی ہیں تو اللہ کا عذاب، ٹھیک ہے، اور اللہ کی فرما برداری کے ساتھ نعمتیں مل رہی ہیں تو اللہ کا عذاب نہیں۔ اسی طرح کوئی مصیبت آ رہی ہے تو ضروری نہیں ہے وہ اللہ کا عذاب، اور مصیبت آنے کے بعد آپ عاجزی اختیار کر رہی ہیں تو اللہ کی رحمت۔ مصیبت آنے کے بعد بھی آپ ڈٹائی پہ جمی ہوئی ہیں تو پھر آپ کا دل سخت ہو گیا۔ یہ 3-4 آیت کا
لب لباب یہ ہے فقطع دابر القوم الذین ظلموا، پس کاٹ دی گئی جڑ اس قوم کی، اس قوم کی جنہوں نے ظلم کیا. یہ دنیا کی سزا ہے. الحمدللہ رب العالمین، اور سب تعریف اللہ واسطے اللہ کے لیے ہی ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے. یعنی دونوں طرح آزمانے کے بعد اللہ رب العزت نے عذاب بھیج دیا، جڑ کاٹ دی، معاملہ ختم ہو گیا. قومیں اس پہ آ کر تباہ ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، قومیں ان کو دوسری قومیں ریپلیس کر دیتی. قل کہہ دیجئے ارأیتم، کیا دیکھا تم نے کہ اگر چھین لے اللہ تم سے تمہاری سماعت کو، تمہاری بصارت کو، اور مہر لگا دے تمہارے دلوں پر، تو اللہ کے سوا کون ہے جو تمہارے پاس ان سب کو لائے. یعنی دلوں کی نرمی بھی آ گئی، سماعت بصارت. کبھی لگے کہ دل سخت ہو رہا ہے تو اللہ سے مانگو. اللہ کہہ رہے کہ میں لوٹا سکتا ہوں سماعت بصارت، دلوں کی نرمی سب. دیکھو کس طرح ہم پھر پھر کر لاتے ہیں آیات کو، پھر بھی وہ اعراض برتتے ہیں. کہہ دیجئے کیا غور کیا تم نے اگر تمہارے پاس اللہ کا عذاب اچانک یا اعلانیہ آ جائے تو کیا ہلاک کی جائے گی سوائے ظالم قوم. یعنی حقدار کو اس کا حق نہیں دینا، یا اللہ کی نعمتیں پا کر اس کا شکر ادا نہ کرنا، یا شرک کرنا، یہ سب ظلم ہے. اگر بندہ یہ سارے ظلم کر رہا ہے اور کسی طرح کا کوئی عذاب آتا ہے تو کیا وہ بچ جائے گا؟ نہیں، اللہ رب العزت اس کو ہلاکی کے پاس لے جائیں گے، اسے ہلاک کر دیں گے. وما نرسل، اور نہیں ہم بھیجتے رسولوں کو مگر خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر. تو جو کوئی ایمان لایا اور اس نے اصلاح کر دی تو اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، چھوئے گا ان کو عذاب ہماری طرف سے، لیکن وجہ کیا ہوگی؟ بوجہ اس کے جو لوگ یفسقون نافرمانی کرتے تھے. کہہ دیجئے کہ نہیں میں کہتا تم کو میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا عالم الغیبہ، اور نہیں میں جانتا غیب کو. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے. اللہ رب العزت ان کی زبان سے کہلوا رہے. لیکن آگے سورہ جن میں آ جائے گا کہ اللہ رب العزت اپنے رسولوں کو اتنا غیب دیتے جتنا وہ چاہتے ہیں. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت بھی دکھائی گئی، غیب ہے نا جنت، جہنم کا بھی نظارہ کرایا گیا. تو جتنا غیب چاہتے دیتے، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے. رسول جب تک اپنی عین الیقین سے اپنی آنکھ سے نہیں دیکھے گا تو اس کے بیان کرنے میں جو ہے وہ بات ویسی نہیں آئے گی، ٹھیک ہے نا. اور شدت آ جائے گی کسی چیز کو بیان کرنے میں اگر آپ نے اپنی آنکھ سے دیکھا. بڑی لاجیکل سی بات ہے. وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیجئے کہ میں نہیں کہتا کہ میں کوئی فرشتہ ہوں. إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ، میں تو پیروی کرتا ہوں اس کی جو میری جانب وحی کی جاتی ہے. کہہ دیجئے کیا برابر ہو سکتا ہے اندھا اور دیکھنے والا؟ فَلَا تَتَفَكَّرُونَ، کیا بھلا نہیں تم غور و فکر کرتے؟ یعنی حق کو ٹھکرانے والا کیا ہے؟ اندھا. حق کو پہچاننے والا بصیر ہے، دیکھنے والا ہے. دونوں برابر نہیں ہو سکتے. نہ زندگی ان کی برابر ہوتی ہے، نہ لائف سٹائل ایک جیسا ہوتا ہے، اور نہ ہی آخرت برابر. وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ. اور خبردار کر دیجئے قرآن کے ساتھ ان لوگوں کو جو ڈرتے ہیں اس چیز سے کہ وہ اکٹھے کیے جائیں گے اپنے رب کی طرف، اور اس دن اپنے رب کی طرف نہیں ہے ان کے لیے اس کے سوا کوئی دوست. نہیں، اللہ کے سوا کوئی دوست نہیں ہوگا، نہ ہی کوئی سفارشی ہوگا. لعلہم یتقون، شاید کہ وہ تقوی اختیار کریں. تو قرآن ہمیں کیا کرتا ہے؟ متقی بناتا ہے. جب ہم اس میں انذار کی آیتیں پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں اپنی تیاری کی فکر پڑتی ہے نا. اور نہ تم دھتکارو ان لوگوں کو جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح اور شام. وہ چاہتے ہیں اللہ کی ذات، یعنی اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں. نہیں تیرے ذمے ان کے لیے حساب. اس کا اہل مکہ کا حساب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے نہیں ہے. اہل مکہ، کفار مکہ جو تھے، جو سردار قریش تھے، جن میں سے کچھ جو کفار تھے، وہ یہ چاہتے تھے کہ جو ایمان والے جو غلام وغیرہ ہیں، جو نچلا طبقہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دور رکھیں. تو پھر ہم ان کی مجلسوں میں آئیں، کوئی بات کریں. ہم غلاموں کے برابر تو نہیں بیٹھ سکتے. تو اللہ رب العزت فرما رہے کہ ان لوگوں کو تم مت دھتکارنا جو اپنے رب کی وجہ چاہتے ہیں، صبح شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں. یہ جو سردار ہیں ان کا کوئی حساب آپ پر نہیں ہے. ایمان لاتے تو ٹھیک ہے، نہیں لاتے تو آپ نے تو نہیں حساب دینا ان کو. وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ، اور تیرا اور نہیں ہے تیرے حساب میں سے ان پر کوئی چیز. پھر اگر تم انہیں دور کر دو گے تو تم ظالموں سے ہو جاؤ. معاشرے کا یہ جو کمزور طبقہ ہے، یہ غلام لونڈی ہے، مسلمان ہے، ایمان لائے ہیں، ظلم برداشت کر رہے ہیں ان سرداروں کے. اگر ان سرداروں کے کہنے پر ان کو دور کر دیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے من الظالمین، ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. اور اسی طرح آزمایا ہم نے ان میں سے بعض کو ساتھ بعض کے، تاکہ وہ کہیں کہ کیا یہ ہیں وہ لوگ، یعنی یہ غریب لوگ. کفار مکہ کہیں کہ کیا یہ غریب لوگ من اللہ علیہم من بیننا، اللہ نے ان پر احسان کرنا تھا ہمارے درمیان. یعنی اللہ اگر دین اسلام واقعی کوئی اللہ کا احسان ہے، کوئی زبردست چیز ہے، تو کیا یہ فقیر اور یہ غلام لونڈی ہی ملے تھے اللہ کو کہ یہ اتنی بڑی نعمت ان پر اتار. یعنی وہ اپنے تکبر میں اسلام تک کو برا کہنے پر آ گئے. الیس اللہ بعالم بالشاکرین، کیا نہیں اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا کہ کون شکر گزار ہے. تو نعمت کس پر آتی ہے؟ جو شکر گزاری کرتا. نعمت بڑھنے کا ہی طریقہ ہے، جب کوئی چیز آپ کے گھر سے ختم ہونے لگے تو آپ اس پر شکر ادا کرنا شروع، تو وہ چیز بڑھے گی. شکر گزاری سے نعمت بڑھتی ہے. یہ جو لوگ تھے جو عاجزی اختیار کیے ہوئے تھے، تو ان کے دل واقعی ایسے تھے کہ قرآن کی نعمت ان کے دلوں پر اتاری جائے. جن دلوں میں
غرور تکبر ہوتا ہے نا، بڑائی ہوتی ہے، جو اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتے ہیں، وہ اللہ کی نظر میں بہت چھوٹے ہوتے ہیں، تو اللہ نے ان کے دلوں پر یہ نعمت نہیں اتاری۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ، جب آتے ہیں تیرے پاس وہ لوگ جو لوگ ایمان لے آئے ہماری آیات پر، پس کہہ دیجئے کہ سلامتی ہو تم پر، لکھ دی تمہارے رب نے اپنی نفس پر رحمت، بے شک وہ جس نے عمل کیے تم میں سے برے جہالت کے ساتھ، ٹھیک ہے، یعنی یہ تم نے اسلام قبول کیا ہے اور تم سے اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے جہالت میں، یعنی غلطی سے یا جذباتی دباؤ میں آ کر، وہ بھی اس میں شامل، تم تابا من بعدی، پھر تم توبہ کر لو اس کے بعد اور اصلاح کر لو، فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور اسی طرح ہم کھول کھول کر آیات کو بیان کرتے ہیں تاکہ ظاہر ہو جائے راستہ مجرموں کا۔ یہ ساری ڈیٹیل اس لیے بتا رہے ہیں کہ آپ کو اچھی طرح پہچان ہو جائے کہ حق بات کیا ہے اور غلط بات کیا ہے۔ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ، کہہ دیجئے کہ بے شک میں روکا گیا ہوں کہ میں عبادت کروں ان لوگوں کی جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، کہہ دیجئے کہ نہیں میں پیروی کرتا تمہارے خواہشات کی، تحقیق میں بھٹک گیا تب، اور نہیں میں ہدایت پانے والوں میں سے۔ یعنی اگر خواہشات کی پیروی پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اہل مکہ، یہ جو سردار مکہ ہیں، ان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے تمہارے پوائنٹس پہ تو آ کر میں کوئی تم سے بات نہیں کر سکتا ورنہ میں تو گمراہ ہو جاؤں، اور ویسے بھی جنرل وعدے خواہشات جو ہیں آپ کو پھر لے جاتی ہیں گھڑے میں۔ کل کہہ دیجئے بے شک میں اوپر ایک روشن دلیل کے ہوں، یعنی قرآن پہ اپنے رب کی طرف سے، اور جھٹایا تم نے مجھ کو اس کے ساتھ، یعنی مجھے بھی جھٹلا رہے ہو، قرآن کو بھی جھٹلا رہے ہو، نہیں میرے پاس جو تم جلدی مجھ سے مانگتے ہو۔ کیا مانگتے تھے؟ اگر تم سچے ہو تو عذاب لے آؤ، ٹھیک ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس نہیں ہے کہ میں تم پر عذاب لے آؤں، میں یہ کر نہیں سکتا۔ ان الحکم الا للہ، نہیں ہے حکم مگر اللہ کے لیے، وہ بیان کرتا ہے حق کو اور وہ بہترین ہے فیصلہ کرنے والوں میں۔ یعنی اللہ کا فیصلہ جب ہونا ہے، کہ عذاب مانگ رہے ہو، فیصلہ ہونا ہے، لیکن اللہ جانتا ہے کہ کس وقت آنا ہے۔ کہہ دیجئے اگر بے شک میرے پاس ہوتا جو تم مجھ سے جلدی مانگتے ہو، تم البتہ فیصلہ کر دیا جاتا معاملے کا تمہارے اور میرے طرف۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو اگر میرے ہاتھ میں ہوتا عذاب لانا یا وہ نشانیاں جو تم مجھ سے مانگ رہے، دونوں چیز، تو میں نشانیاں بھی لا کے دکھا چکا ہوتا اور عذاب مجھ سے مانگتے تو میں عذاب بھی لے آتا۔ مطلب میں تو تیار ہوں تمہارے اس چیلنج کا جواب دینے کے لیے، لیکن اللہ کی کوئی اس میں حکمت پوشیدہ ہے جو یہ وقت لگ رہا ہے اس میں۔ واللہ اعلم بالظالمین، اور اللہ زیادہ زیادہ جانتا ہے ظالموں کو۔ آیت 59، وعنده مفاتیح الغیب لا يعلمها الا هو، اور اللہ کے پاس ہے غیب کی کنجیاں، کوئی نہیں جانتا اس کو مگر اللہ کے سوا، اور وہ جانتا ہے جو خشکی میں ہے اور جو سمندر میں ہے۔ مفاتیح کیا ہے؟ غیب کی کنجیاں ہیں، جو غیب کے حوالے سے کچھ باتیں تو ہمیں پتہ ہوتی ہیں جو ہمیں خود اللہ نے بتائی ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو غیب کے حوالے سے صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ مفاتیح الغیب 5 کہلاتی ہیں: قیامت کا علم، بارش کا نزول، پریگننسی، جب عورت پریگننٹ ہے تو رحم مادر میں کون ہے، آئندہ کل کیا ہوگا اور موت کہاں آئے گی، یہ حدیث کی روح سے ہے۔ ورنہ ہماری خود عقل گواہی دیتی ہے کہ کیا کیا چیزیں غیب ہیں، اس کے لیے ہمیں، کیونکہ ہمارا اللہ پہ یقین ہے، اور اللہ پہ یقین کے علاوہ آپ خود دیکھتے ہیں کہ آپ کتنا جانتے ہیں، کتنا جان سکتے ہیں۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہ جانتا ہے جو خشکی میں ہے، سمندر میں ہے، اور نہیں گرتا کوئی پتا مگر وہ جانتا ہے۔ اللہ کے علم میں سب کچھ ہے، اور نہیں کوئی دانہ زمین کے اندھیروں میں، اور نہ ہی کوئی تر چیز، اور نہ ہی کوئی خشک چیز مگر ایک روشن کتاب میں ہے۔ یعنی اللہ کے پاس ایک لوح محفوظ ہے جس پہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ از ریٹن، سب کچھ لکھا ہوا ہے، کیا ہونا ہے، کب ہونا ہے، کس نے کرنا ہے، یہ سب لکھا ہوا ہے، اللہ جانتا ہے۔ لیکن ہمیں اختیار دے کے بھیجا گیا ہے، کچھ چیزوں میں ہمارے پاس اختیار ہے، پھر اس حساب سے ہم فیصلہ لیتے ہیں، کوشش شروع کرتے ہیں، نتیجہ پھر قسمت غالب آ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ ڈاکٹر بننا چاہتی تھی مثال کے طور پر، آپ نے اس کے حساب سے کوشش کی، لیکن آپ بن پائیں یا نہیں بن پائیں یہ اب آپ کی قسمت ہے۔ ٹھیک ہے، تو کبھی تو حاصل ہو جاتا ہے کوشش کے نتیجے میں، کبھی چیزیں حاصل نہیں ہوتی، قسمت غالب آ جاتی ہے۔ اللہ رب العزت انٹرفیئر نہیں کرتے، ہمارا جہاں اختیار ہے۔ اللہ رب العزت جب انٹرفیئر کرتے ہیں، جب آپ اسی لفظ کو کہہ لیں کہ قسمت کے غالب آنے کی بات ہے، یا آپ جیسے ہمارے حفاظت کے فرشتے ہوتے ہیں جو ہماری حفاظت پہ لگے ہوتے ہیں، لیکن سپوز کسی کا ایکسیڈنٹ ہو کے ڈیتھ ہوگی، تو اس وقت اللہ کا فیصلہ غالب آ جائے گا، اللہ رب العزت ان فرشتوں کو ہٹا لیں گے، اور آپ ایکسیڈنٹ ہوا ہے خدا نخواستہ کسی کا، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی جانب سے سفر شروع کیا۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، اور اللہ وہ ذات ہے جو تم کو فوت کرتا ہے رات کے وقت، وہ جانتا ہے جو تم کمائی کرتے ہو دن میں، پھر وہ اٹھاتا ہے تم اس میں تاکہ پورا کیا جائے مقررہ وقت کو۔ یعنی رات میں ہم جو سو رہے ہیں، ہماری ایک روح قبض کر لی جاتی ہے، ایک طرح سے موت طاری ہو جاتی ہے، پھر دن میں ہمیں دوبارہ اٹھایا جاتا ہے، اگر ہماری اجل مسمى باقی ہو، ہماری زندگی باقی ہو، باقی نہ ہو تو پھر ہم سوتے کے سوتے رہ جائیں، پھر اسی کی طرف لوٹنا ہے تمہارا، پھر وہ تمہیں بتائے گا اس کو جو تم عمل کرتے تھے، اور وہ غالب ہے اوپر اپنے بندوں کے، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ اپنے بندوں پر، یعنی اللہ جو چاہے ہم سے کروا سکتا ہے، لیکن اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہوا ہے کچھ چیزوں میں کہ ہم جنت کے لیے کوالیفائی کر سکیں۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور وہ بھیجتا ہے تم پر نگہباں فرشتے،
یہاں تک کہ جب آتی ہے تم میں سے کسی کو موت، فوت کرتے ہیں اس کو ہمارے بھیجے ہوئے، اور وہ کمی نہیں کرتے، کمی نہیں کرتے، یہ روح نکالنے کا کام پورا پورا کرتے ہیں۔ ایک ایک جسم کے سیل میں ہمارے روح موجود ہے، تو جب فرشتے روح کھینچتے ہیں تو ایسا نہیں تھوڑا زندہ چھوڑ گئے، پورا پورا جب جس وقت پورا جسم سے روح نکلنی ہو اس وقت پوری کی پوری روح نکال دیتے ہیں۔ ثم ردوا الی اللہ مولاهم الحق، پھر وہ لوٹائے جائیں گے اللہ کی طرف جو ان کا مولا ہے۔ خبردار اسی کے لیے ہے فیصلہ، اللہ ہی کے لیے قوت اور اختیار سب اللہ کے لیے ہے۔ وہ اسرع الحاسبین، اور وہ سب سے تیز ہے حساب لینے میں، یعنی سب سے تیز اور سب سے جلدی حساب لے گا۔ ٹھیک ہے، اب حساب کیا ہے؟ کہا جاتا ہے ایک حساب قبر میں، چھوٹا حساب جو پوچھا جائے گا من ربو کا، من دینوں کا، اور پھر ایک قیامت کے دنوں کا حساب جو تقریباً ظہر سے عصر تک کے وقفے کے درمیان سب کا حساب ہو جائے گا، اول اور آخر سب انسانوں کا۔ قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، کہہ دیجئے کون بچاتا ہے تم کو خشکی کے اندھیرے اور سمندر کے، اور تم پکارتے ہو اس کو گڑ گڑا کر اور چپ کے۔ اگر البتہ اس نے نجات دے دی اس سے، یعنی جو آپ اندھیروں میں یا سمندر میں کہیں طوفان میں پھنس گئے ہیں، لنکونن من الشاکرین، تو تم اس کو پھر دعائیں کر کر کے پکارتے کہ اللہ ہمیں اس سے نکال دے۔ ہم اپنے لیے دیکھ لیتے ہیں، تو اہل مکہ کا رویہ بتایا جا رہا ہے، ہم اپنے لیے دیکھ لیتے ہیں کہ جب ہم پریشانی میں اللہ کو پکارتے ہیں، ہر وقت ہی پکارتے ہیں نا، تضرعا وخفیہ، کہ بس گڑ گڑا رہے ہیں، رو رہے ہیں، حد کر دی، تہجد میں بھی اٹھ رہے ہیں، فرض نمازوں پر، جیسے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، آپ نے دیکھا تو بچے شروع میں کتنی دعائیں کرتے ہیں ماں باپ کے لیے، رو رو کے کرتے ہیں، آہستہ 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 کیا ہوتا ہے یاد بھی نہیں رہتا۔ لنکونن من الشاکرین، جب کسی مشکل میں پھنستے ہو تو مجھے پکارتے ہو، کہتے ہو ہمیں اس مشکل سے نجات دے دے، ہم تو شاکرین شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے۔ قل اللہ ینجیکم منہا، اور کہہ دیجئے کہ جب اللہ رب العزت تم کو نجات دے دیتا ہے اس سے اور ہر مشکل چیز سے، پھر تم شرک کرتے ہو۔ ٹھیک ہے، اب اس میں دونوں طریقے ہیں کہ پارے مکہ کے لیے کہ پھر تم واپس جب زمین پر آ جاتے ہو تو پھر واپس بتوں کی پوجا شروع کر دیتے، اور دوسرا یہ ہے کہ جیسے ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر بہت اچھا تھا، اس کی دوائی سے آرام آ گیا، وہ تو ذہن میں وہ یہ احتیاط کرنی چاہیے، لیکن ویسے ہی شکر گزاری کس سینس میں نہیں کرتے، انہی نعمتوں کو پھر اللہ کے خلاف استعمال کرتے ہیں جو نعمتیں اللہ کی رحمت سے بچ گئی، آنکھیں خراب ہو گئی ہے، ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، وہ ٹھیک ہو گئی ہے، پھر یہ سب شرک میں آ جاتا ہے۔ قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، یہ شرک میں کیوں آئے؟ یہ شرک سے میری مراد ناشکری ہے، ٹھیک ہے، یہ ہم جوارے سے ناشکری کر جاتے ہیں۔ ایک تو پورا پراپر شرک ہے جو آیت جس سینیریو میں بات ہو رہی ہے اہل مکہ فارے مکہ کے حوالے سے، ٹھیک ہے، اور دوسرا ہم کیا کرتے ہیں، ہم بھی اللہ کی ذات میں کوئی ڈاکٹر کو شریک کر دیا اور اس پہ یقین رکھ کے کہ ہاں یہ ڈاکٹر صحیح وقت میں پہنچ گیا تو جان بچ گئی، نہیں یہ الفاظ اچھے نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے، اللہ نے سبب بنایا، جب ہم بولیں گے تو ہم پھر ایسا سوچیں گے، ہم سوچتے ہی کچھ اور ہیں تو ہم بولتے ہی کچھ اور، احتیاط کریں اس چیز میں۔ کہہ دیجئے وہ قدرت رکھتا ہے اس بات پر کہ وہ بھیجے تم پر عذاب تمہارے اوپر سے کون سا عذاب آئے گا؟ طوفان آ گئے، بارش آ گئی، یا پھر کیسے کوئی ظالم حکومت آ گئی، ظالم شوہر آپ کا بہت ظالم ہے، آپ کا باپ ظالم ہے، آپ کے بھائی ظالم ہے، آپ کی ماں ظالم ہے، کوئی ظالم مل گیا، اور من تحتی ارجلکم، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے کون سے زلزلہ آ گیا، سیلاب آ گئے، خشک سالی آ گئی، زمین سے لاوا پھٹ پڑا، اور یلبسکم شیعا، یا وہ تم کو ملا دے گروہوں میں، یعنی گروہوں میں جو آپس میں گروہ بندی ہو رہی ہے، فرقہ وارائیت ہو رہی ہے، خانہ جنگی ہو گئی آپس میں، یہ جو ماتحت لوگ تھے وہ آپ کے باغی بن کے آپ کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے، وہ یذیق بعضکم بعضا بعض، اور چکھا دے تم میں سے بعض کو زور بعض کا، انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، دیکھو کس طرح ہم پھیر پھر کر لاتے ہیں آیات کو تاکہ وہ سمجھیں، یعنی اللہ چاہے وہ تو قادر ہے، وہ آپ پر کسی بھی طرح سے کہیں سے بھی عذاب لا سکتا ہے، یعنی اللہ رب العزت بتا رہے ہیں ملٹیپل راستے کھلے ہیں، یہ میرا طریقہ نہیں ہے، میں آزمائش آزماتا ہوں، میں موقع دیتا ہوں، میں خوشحالی بھی دیتا ہوں، خوشی سے بھی آزماتا ہوں، غم سے بھی آزماتا ہوں، اس کے بعد کہیں جا کے اگر باز نہیں آتے تو پکڑتا ہوں تم، ورنہ میرے لیے مشکل نہیں ہے، تم ادھر نافرمانی کرو، ادھر ان میں سے کوئی عذاب آ جائے، پھر نافرمانی کرو، پھر کوئی عذاب آ جائے، یہ چیزیں بہت آسان ہے اللہ کے لیے۔ وَكَذَّبَ، اور جھٹلایا اس کو، آیت 66، اور جھٹلایا اس کو، کس کو؟ قرآن کو، تیری قوم نے، حالانکہ وہ قرآن حق ہے، کہہ دیجئے کہ نہیں میں تم پر کوئی حوالہ کارساز علیکم بے وکیل، یعنی تم کتاب نہیں مان رہے تو نہیں مانو، میں بھی تمہاری وکالت نہیں کروں، قیامت کے دن میں تمہاری وکالت نہیں کروں گا، تم قرآن پر عمل نہیں کر رہے، کفار مکہ کو کہا جا رہا ہے میں اور آپ بھی اب کیٹیگری میں اپنے آپ کو جھانک لیں، قرآن چھوڑ کر زندگی گزارے تو ہم یہ امید نہ رکھیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری کوئی سفارش کر کے ہمیں بچا لیں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مستقل سفارش کریں گے قیامت کے دن اپنے امت کی، حتیٰ یہ کہ جو جہنم میں چلے جائیں گے، فیصلہ ہو جائے گا جو لوگ جہنم میں چلے جائیں گے ان کی بھی سفارش کرتے رہیں گے، سجدہ کریں گے، دعائیں کریں گے، سجدہ کریں گے، دعائیں کریں گے، لیکن سب کی نہیں ہوگی سفارش، اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ
اور دوسری موسٹ امپورٹنٹ بات، ویری امپورٹنٹ تھنگ، کہ اللہ کی اذن سے، اللہ جس کے حق میں چاہیں گے اس کی سفارش کی اجازت ملے گی. ٹھیک ہے. آیت نمبر 67، واسطے ہر خبر کے ایک مقرر وقت ہے اور قریب تم جان لو گے. اور جب تم دیکھتے ہو ان لوگوں کو جو مشغول ہوتے ہیں ہماری آیات میں، یعنی قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں یا بحث مباحثے نکتہ چینی کر رہے ہیں، فن بنا لیا اس کو، فعارض عنہم، تو اعراض کرو ان سے، یہاں تک کہ وہ مشغول ہو جائیں کسی دوسری بات میں. اور اگر بھلا دے تجھ کو شیطان کے، مطلب اگر یہ بات شیطان بھلا دے کہ ان لوگوں کے پاس سے اٹھنا ہے، یہ غلط کام کر رہے ہیں، فلا تقعد بعد الذکریٰ، تو جیسے ہی یاد آئے فوراً ان کی محفلوں سے اٹھ جاؤ، مال قوم الظالمین، ظالم قوم کے ساتھ. یعنی جو اللہ کی آیت پہ نکتہ چینی کرتے ہیں، قرآن میں مین میں مسلمان بھی نکالتے ہیں، یہ حکم کیسا آ گیا ہے، یہ بات تو 1400 سال پہلے ہی ہو سکتی تھی، اور اس طرح کی بات ہے. تو ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے، لیکن چھوڑنا نہیں ہے ان کو. بات چھوڑنے کا نہیں کہا کہ اس وقت اٹھ جاؤ ان کے پاس سے، کیونکہ اگر وہ اصلاح کرنے والا کوئی نہیں بیٹھے گا تو لوگوں کی اصلاح کیسے ہوگی. آیت 69، وما علی الذین یتقون من حسابہم، اور نہیں لوگوں کے ذمہ جو تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے حساب میں سے کوئی چیز، لیکن یاد دہانی ہے تاکہ وہ تقوی اختیار کریں. اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جنہوں نے بنا لیا اپنے دین کو کھیل اور تماشا، اور دھوکے میں ڈالا ان کو دنیا کی زندگی میں. وذکروا بہ ان تبصل نفس بما کسبت، اور نصیحت کرو اس کے ساتھ کہ کوئی گرفتار ہو جائے نفس اپنی کمائی کے سبب. وذر الذین اتخذوا دینہم لعبا ولہوا، اپنے دین کو کھیل تماشا بنانا، مطلب دین کے صرف وہ پہلو لینا جو تفریح. عید تو بہت اچھے سے منائیں گے، جمعے کو تو سفید کپڑا سوٹ بنانا ہے، رمضان کے جمعے آ رہے، ہر جمعے میں نے نیا سوٹ بنانا ہے. ٹھیک ہے بنا لیں، اچھی بات ہے، آپ سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں فرائیڈے، لیکن کیا نمازوں میں، عبادات میں، روزوں میں بھی وہ جان ماری ہے؟ ٹھیک ہے. تو دین کے صرف وہ پہلو نہیں لینے، وہ جو انجوائمنٹ کا ذریعہ ہوں، جبکہ الاؤ ہے، یہ نہیں کہ رہی الاؤ نہیں ہے. عید پہ بھی آپ تفریح کریں. حضرت عائشہ عید پہ کھڑے ہو کے دیکھ رہی تھی، حبشی کچھ کھیل تماشا کر رہے تھے، آپ سے میں خود دکھایا ان کو. عید پہ آپ حضرت عائشہ کے پاس بچیاں بیٹھ کے، انصار کی بچیاں گانا گا رہی تھی، نشید وغیرہ پڑھ رہی تھی. اب صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، اب صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں فرما رہے تھے، چہرے پہ کپڑا ڈالا ہوا تھا، کروٹ دوسری طرف لی ہوئی تھی، لیکن حضرت عمر آئے تو انہوں نے منع کیا. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، عید کا دن ہے، چھوڑ دو انہیں، گانے دو. تو منع نہیں ہے، لیکن اصل جو دین کی جڑ ہے وہ دین کے احکامات کو پکڑنا ہے. اس کے بعد جو ہے آپ اس پہلو پہ آئیں گے. صرف اس کو لائبہ و لہوا، تفریح والے موقع لے لیا، اس کے لیے جان مار رہے ہیں. آپ نے دیکھا نا 12 ربیع الاول کو کیا حال ہوتا ہے، پتہ ہے کون سا کہاں ثواب لکھا ہے، کتنی جان مارتے ہیں لوگ، اسی کو ثواب سمجھتے ہیں. بڑے بڑے کیک بنانے کو ہی ثواب سمجھتے ہیں، گلیاں سجانے کو ہی ثواب سمجھتے ہیں. اصل ثواب کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا کیا ہے؟ فاتبعونی. قرآن میں بھی ہم دیکھتا ہے یحببکم اللہ. محمد ان سے کہہ دو کہ اگر ایک دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کو اللہ سے محبت ہے تو فاتبعونی، میری پیروی کریں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں. تو کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لائف سٹائل یہ تھا؟ وہ ایک اچھے باپ تھے، وہ ایک اچھے بھائی تھے. حضرت علی دیکھیں ان کے ساتھ کیا رویہ تھا ان کا، وہ اچھے باپ ہیں، اچھے شوہر نظر آ رہے ہیں، اچھے دوست نظر آ رہے ہیں. یہ ہے اصل اتباع. یہ نہیں کہ یہ مسواک نہ کریں، داڑھی نہ رکھیں، یہ تو ہیں ظاہری سنتیں، یہ بھی اختیار کریں. تقوی کا درجہ ہے، جہاں تک جانا چاہیں آپ جائیں. لیکن اصل تو یہ ہے، ایک بندہ گھر میں بیوی کے ساتھ کیسا ہے، بچوں کے ساتھ کیسا ہے، باہر جا کے وہ گلیاں سے جا رہا ہے 12 ربیع الاول، پوری رات لڑ بازی ہو رہی. اللہ اکبر. تو دین کے ان پہلوؤں کو نہ لیں جہاں آپ کو صرف اور صرف تفریح ملنی ہے. لیکن وہی بات ذہن میں رکھیں، تفریح حرام نہیں ہے، اسلام نے آپ کو باندھا نہیں ہے، جائز طریقے میں رہ کے اچھا لگتا ہے. جمعے کے لیے سفید کپڑے پہن کے جائیں، خوشبو لگا کے جائیں، یہ وہ دین کے اچھے پہلو ہیں جس میں آپ کو اجر مل. بیوی کے ساتھ گپ شپ کریں ایک مقررہ حد تک، یعنی کہ سارے ہی وقت گپ شپ کریں، اس کا بھی ثواب. یہ پہلو ہیں دین کے اچھے، تفریح والے پہلو ہیں. بچوں کو لے کے جائیں گھمانے، یہ بھی آپ کی نیت اچھی ہونی چاہیے. مذکر بھی ان تبصرہ نفس بما کسبت، اور نصیحت کریں، یعنی سجین میں گرفتار نہ ہو جائیں ان کی روح ہے جو آ رہا ہے نا کہ نفس جو ہے تبصلہ گرفتار نہ کر لیے جائیں. تو ایسا نہ ہو کہ روحیں سجین میں پڑی ہوں پھر جسم بعد میں جہنم میں جائے. تو ان کو ذکر بھی، قرآن کے ساتھ ان کو نصیحت کریں کہ یہ بچیں ان چیزوں سے. نہیں ہے اس کے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور نہ ہی کوئی سفارشی. اور اگر وہ بدل دے، ہر طرح کا بدلہ دے، ہر طرح کا بدلہ نہ لیا جائے گا اس سے. یعنی کوئی جہنم سے بچنے کے لیے، سجین سے بچنے کے لیے کسی طرح کا کوئی بدلہ لے کر آئے تو نہ لیا جائے گا. یہی لوگ ہیں جو ہلاک کیے گئے اپنی کمائی کے سبب، اور ان کے لیے پینا ہے کھولتے ہوئے پانی سے، اور عذاب ہے دردناک ان کے کفر کی وجہ سے. کہہ دیجئے کیا ہم پکارے اللہ کے سوا جو کوئی نقصان نہیں دے سکتا اور نہ ہی نفع دے سکتا ہے، اور پھر ہم اپنے اوپر اپنے ایڑیوں کے بل پھر جائیں بعد اس کے کہ اللہ رب العزت نے ہم کو ہدایت دی. کیا ہم اس شخص کی طرح ہو سکتے ہیں کہ جسے راستہ بلا دیا ہو شیطان نے؟
زمین میں پھر وہ پریشان پھرتا ہے اور اس کے ساتھی اس کو پکارتے ہیں کہ ہدایت کی طرف آ جاؤ، کہہ دیجئے کہ بے شک ہدایت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور وہی اصل ہدایت ہے، اور ہم حکم دیے گئے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے سر تسلیم کو خم کر دیں۔ تو کبھی علم کے بعد انسان گمراہ ہو جاتا ہے، ایک بات اس میں ہے، یہ ہے امپورٹنٹ، اور ایک اس میں یہ چیز ہے کہ آپ اکیلے نہ رہیں، کیونکہ اکیلے بندے کو شیطان آرام سے اچک لیتا ہے، سرگردہ پھر رہا ہے، حیران لہو اصحاب یدعونہ کہ اس کے ساتھی اس کو دور سے پکار رہے ہیں۔ تو یہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ نیکی میں استقامت نہ ہو تو دوسرے کو ساتھ ملا لیں، تیسرے کو ملا لیں، چوتھے کو ملا لیں، اپنے ساتھ ملا لیں، اس سے آپ ذرا نیکی میں اثبات ہو جاتا ہے آپ کا۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ، اور نماز قائم کرو اور تقوی اختیار کرو، اور اللہ وہ ذات ہے جسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ آیت 73، اور اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ، اور جس دن وہ کہے گا ہو جا تو ہو جائے گی۔ کیا مراد ہے؟ قیامت کے دن جب آنا ہوگا تو کن پہ آ جائے گا۔ اس کی بات سچ ہے، اللہ کی بات سچ ہے، اور اسی کے لیے بادشاہت ہے۔ جس دن پھونکا جائے گا سور میں، جاننے والا ہے غیب کا اور حاضر کا، اور وہ حکمت والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ آزَرَ، اور وہ وقت بھی یاد کرو کہ وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے فرمایا کیا تو بتوں کو معبود قرار دیتا ہے؟ بے شک میں تجھ کو اور تیری ساری قوم کو سری گمراہ دیکھتا ہوں۔ اور ہم نے ایسے ہی طور پر ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کی مخلوقات دکھائی تاکہ کامل یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ یہ نشانی اللہ کی طرف سے ان کے دل پہ اتری تھی کہ ان کا یقین پکا ہو گیا۔ فلما جن علیہ اللیل، جب وہ چھوٹے سے تھے تو وہ ان کی جو شہر تھا اس میں دونوں طرح کا شرک ہوتا تھا، چاند سورج کو بھی خدا مانتے تھے اور بتوں کو بھی۔ تو ان کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ جب وہ چھوٹے سے تھے تو ان کا دل ان پہ مانتا نہیں تھا۔ پھر جب رات کی تاریکی ان پر چھا گئی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا، حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ یہ میرا رب ہے، مگر جب وہ غروب ہو گیا تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ میں غروب ہو جانے والوں سے محبت نہیں رکھتا۔ پھر جب چاند کو دیکھا چمکتا ہوا تو فرمایا یہ میرا رب ہے، لیکن جب وہ غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا اگر مجھ کو میرے رب نے ہدایت نہ دی تو میں گمراہوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ پھر جب آفتاب کو دیکھا، اب تھوڑا کائنات کا ابو آ گیا جسے کہتے ہیں نا، ہمارے سولر سسٹم کے ابو ہیں وہ، 98% اراؤنڈ جو ہمارے سولر سسٹم کا ویٹ ہے وہ صرف سورج کا ہے، باقی ہم جو ستارے، باقی چاند اور جتنے بھی چاند ہیں، پلانٹس کے مختلف چاند ہیں، اور پھر یہ جتنے سیارے ہیں یہ سب 2% بناتے ہیں ہمارے سولر سسٹم کا۔ فلما رأى الشمس بازغا، پھر جب آفتاب کو چمکتا ہوا دیکھا تو فرمایا کہ یہ میرا رب ہے، یہ تو سب سے بڑا ہے۔ جب وہ بھی غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا بے شک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں، میں اپنا رخ اس ذات کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا یکسو ہو کر، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، اور ان میں سے ان کی قوم نے حجت کرنا شروع اور ان سے ان کی قوم نے حجت کرنا شروع کر دی، یعنی جھگڑا شروع ہو گیا۔ حضرت ابراہیم تو فطرتی طور پہ ایک شرک سے پاک ہستی تھے نا، ان کا دل تو نہیں مانا، اب ان کی قوم ان کے اپوزٹ آ گئی۔ آپ نے فرمایا کیا تم اللہ کے معاملے میں مجھ سے حجت کرتے ہو، حالانکہ اس نے مجھ کو طریقہ بتلا دیا ہے، اور میں ان چیزوں سے جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو ڈرتا نہیں ہوں۔ ہاں اگر میرا پروردگار ہی کوئی امر چاہے، میرا پروردگار ہر چیز کو اپنے علم میں گھیرے ہوئے ہے، کیا تم پھر بھی خیال نہیں کرتے؟ اور میں ان چیزوں سے کیسے ڈروں جن کو تم نے شریک بنایا ہے، حالانکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک ٹھہرایا ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی۔ سو ان دو جماعتوں میں سے امن کا زیادہ مستحق کون ہے اگر تم خبر رکھتے ہو؟ آیت 82، جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ مخلوط نہیں کرتے، ایسے ہی کے لیے امن اور وہی راہ راست پر چل رہے ہیں، وہم مہتدون۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال دے کر یہاں اللہ رب العزت نے اس آیت میں بتایا کہ اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ خلط ملط نہیں کرنا ہے، فوکس ہو کے، کیونکہ یکسو ہے حنیفہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے فوکس تھے اپنی توحید کے اوپر، ذرا برابر بھی اس میں کچھ شامل نہیں کرتے تھے، وہ مثال دے کر ہمیں یہ بات بتائی جا رہی ہے۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، اور یہ ہماری حجت تھی جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کے مقابلے میں دی تھی، ہم جس کو چاہتے ہیں مرتبوں میں بڑھا دیتے ہیں، بے شک آپ کا رب بڑا حکمت والا اور بڑا علم والا ہے۔ اور ہم نے ان کو اسحاق دیا اور یعقوب دیا، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام ان کے بیٹے ہیں، ہر ایک کو ہم نے ہدایت کی، اور پہلے زمانے میں ہم نے نوح کو ہدایت کی، اور ان کی اولاد میں سے داؤد کو اور سلیمان کو اور ایوب کو اور یوسف کو اور موسیٰ کو اور ہارون کو، اور اسی طرح ہم نیک کام کرنے والوں کو جزا دیا کرتے ہیں، اور نیک زکریا کو اور یحییٰ کو اور عیسیٰ کو اور الیاس کو، سب نیک لوگوں میں سے تھے۔ یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں میں سے، انہوں نے بہت مشکل وقت کاٹا تو اللہ نے اجر میں ان کی نسلوں میں جو ہے نبوت رکھ دی۔
اور نیز اسماعیل کو اور یسع کو اور یونس کو اور لوط کو اور ہر ایک کو تمام جہان والوں پر ہم نے فضیلت دی، اور نیز ان کے کچھ باپ داداؤں کو اور کچھ اولاد کو اور کچھ بھائیوں کو، اور ہم نے ان کو مقبول بنایا اور ہم نے ان کو راہ راست کی ہدایت دی۔ اللہ کی ہدایت ہی ہے جس کے ذریعے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے اس کی ہدایت کرتا ہے۔ اور اگر فرضاً یہ حضرات بھی شرک کرتے، یہ پیغمبروں کے نام لے کر اللہ رب العزت فرما رہے کہ ان میں سے بھی کوئی شرک کرتے تو جو کچھ یہ اعمال کرتے ہیں وہ سب اکارت ہو جاتے۔ شرک اس قدر غلیظ عمل ہے کہ پیغمبر بھی اگر شرک کرتا تو وہ بھی اکارت ہو جاتے اس کے اعمال۔ یہ آیت 89، یہ لوگ ایسے تھے کہ ہم نے ان کو کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کی تھی، سو اگر یہ لوگ نبوت کا انکار کریں تو ہم نے اس کے لیے ایسے بہت سے لوگ مقرر کر دیے ہیں جو اس کے منکر نہیں ہیں۔ یعنی اگر کسی پیغمبر کا انکار کیا جاتا ہے تو اس کے ماننے والے بھی ہوتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دی جا رہی ہے، یہی لوگ ایسے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی تھی، سو آپ بھی انہی کے طریقے پر چلیے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس پر کوئی معاوضہ نہیں چاہتا، یہ تو صرف تمام جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، اور ان لوگوں نے اللہ کی جیسی قدر کرنی واجب تھی نا ویسی قدر نہ کی۔ اور کب بندہ قدر نہیں کرتا اللہ کی؟ جب اس کے ساتھ شرک کرتا ہے، کیونکہ آگے یہی آ رہا ہے، جبکہ یوں کہہ دیا کہ اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز نازل نہیں کی۔ آپ یہ کہتے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نہیں اتارا، یہ بات کہنا کیا تھی کہ یہ فارغ مکہ اللہ کی قدر نہیں کر رہے جیسی قدر کرنے کا حق تھا۔ آپ یہ کہیے کہ وہ کتاب کس نے نازل کی ہے جس کو موسیٰ لائے تھے، جس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ نور ہے اور لوگوں کے لیے وہ ہدایت ہے، جس کو تم نے ان متفرق اوراق میں رکھ چھوڑا ہے۔ یعنی تورات کے ساتھ بھی، انجیل کے ساتھ بھی کیا حال ہو، وہ بھی تفرقے بازی میں پڑ گئے، انہوں نے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر لیا نا اپنا دین، جو ہم نے بھی اللہ معاف فرمایا ہم نے بھی کر لیا۔ جن کو ظاہر کرتے ہو اور بہت سی باتوں کو چھپاتے ہو، اور تم کو بہت سی ایسی باتیں بتائی گئی ہیں جن کو تم نہ جانتے تھے اور نہ تمہارے بڑے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ نے نازل فرمایا ہے، پھر ان کو ان کے خرافات میں کھیلتے رہنے دیجئے۔ فی خوضہ یلعبون، حجت تمام کریں، ساری باتیں بتائیں، قرآن بھی ہے، اللہ رب العزت بھی اتنی حجتیں دے رہے ہیں، اور پھر بندہ کیا ہے جب کوئی بالکل ماننے پہ نہیں ہے تو کھیلتے رہنے دیجئے۔ وہاں تھا کتاب انزلناہ مبارک، اور یہ ایک ایسی کتاب، یہ بھی ایسی ہی کتاب ہے یعنی قرآن، جس کو ہم نے نازل کیا ہے، جو بڑی برکت والی ہے، اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اور تاکہ آپ مکہ والوں کو اور آس پاس والوں کو ڈرائیں، اور جو لوگ آخرت کا یقین رکھتے ہیں ایسے لوگ اس پر ایمان لے آتے ہیں، وہ اپنی نمازوں پر مداومت اختیار کرتے ہیں۔ مداومت یعنی یحافظون، یحافظون آیت 93 کا اینڈ ہے کہ حفاظت کرتے ہیں۔ نمازوں کی حفاظت کیا ہوتی ہے؟ وقت پر ادا کرنا، اس میں ڈنڈی نہ مارنا۔ ڈنڈی مارنا کس میں؟ اچھا فجر نہیں پڑھ رہے، عشاء نہیں پڑھے، بس 3 پڑھ لیتے، نہیں، نماز کی حفاظت کریں، اسے وقت پہ ادا کریں اور اسے پابندی کے ساتھ ادا کریں۔ اور اس شخص سے ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ تہمت لگائے، یا یوں کہیں مجھ پر وحی آتی ہے، یعنی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرے یا شرک کرے، حالانکہ اس کے پاس کسی بات کی بھی وحی نہیں آئی۔ اور جو شخص یوں کہے کہ جیسا کلام اللہ نے نازل کیا ہے اس طرح کا میں بھی لاتا ہوں۔ اور اگر آپ اس وقت دیکھیں کہ جب یہ ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوں گے اور فرشتے اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے کہ ہاں اپنی جانیں نکال لو، آج تم کو ذلت کی سزا دی جائے گی، اس سبب سے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ذمے جھوٹی باتیں لگاتے تھے اور تم اللہ تعالیٰ کی آیات سے تکبر کرتے تھے۔ یعنی جو مشرکین ہیں، جو کفار ہیں، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں، جھوٹی نبوت کے دعویٰ کرنے والے بھی شامل ہیں، ان سے کس طرح سے جان لی جائے گی؟ سختی سے نکالیں گے فرشتے ان کی جان۔ اور تم ہمارے پاس تنہا آ گئے، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اللہ نے ہمیں تنہا ہی پیدا کیا نا، دنیا میں تنہا ہی آتے ہیں، اللہ کے پاس بھی تنہا جائیں گے۔ کتنی محبتیں بن جاتی نا گھر والوں سے، پھر مرنے کے بعد وہی گھر والے قبر میں اتار کے آ جاتے، کیسی پریشانی ہو جاتی ہے اگر تدفین نہ ہو۔ کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں بھائی تدفین کریں، وقت پہ تدفین کریں، تو اللہ رب العزت فرما رہے تو اصل تعلق کس کا ہے؟ بندے اور اللہ کا ہی تعلق ہے جو اصل تعلق۔ اور تم ہمارے پاس تنہا تنہا آ گئے، جس طرح ہم نے اور اول بار تم کو پیدا کیا تھا، اور جو کچھ ہم نے تم کو دیا تھا اس کو اپنے پیچھے ہی چھوڑا ہے، اور ہم تو تمہارے ہمراہ تمہاری ان شفاعت کرنے والوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کو سوری، اور نیز ان کے کچھ باپ داداؤں کو اور کچھ اولاد کو اور کچھ بھائیوں کو، اور ہم نے ان کو مقبول بنایا۔ معذرت چاہوں گی، میں جو ہے نا پیجز آگے پیچھے ہو گئے ہیں جی، آیت نمبر 94 پہ ہوں میں۔ اور تم ہمارے پاس تنہا تنہا آ گئے، جس طرح ہم نے اول بار تم کو پیدا کیا تھا، اور جو کچھ ہم نے تم کو دیا تھا اس کو اپنے پیچھے ہی چھوڑائے، اور ہم تو تمہارے ہمراہ تمہارے ان سب شفاعت کرنے والوں کو نہیں دیکھتے جن کی نسبت تم دعویٰ کرتے تھے کہ وہ تمہارے معاملے میں شریک ہیں، واقعی تمہارے آپس میں تو قطع تعلق ہو گیا، اور وہ تمہارا دعویٰ سب تم سے کیا گیا گزرا ہو گیا۔
شرک کرتے ہیں، اور ہم مسلمانوں میں کیا ہے، ہم مختلف اولیاء کو شریک کرتے ہیں نا کہ یہ ہم آخرت میں ہمارے ساتھ ہوں گے، یہ ہمیں بچا لیں گے. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں جب حساب ہوگا وہ 1 to 1 ہی ہوگا، میں ہوں گا اور تم ہوگے، پھر دیکھیں گے کون تمہاری مدد کرتا ہے. ان اللہ فالق الحب والنوا، بے شک اللہ تعالیٰ دانے کو اور گٹھلیوں کو پھاڑنے والا ہے، وہ جاندار کو بے جان سے نکالتا ہے اور بے جان کو جاندار سے نکالنے والا ہے. اللہ تعالیٰ یہ ہے، سو تم کہاں الٹے چلے جا رہے ہو. فانا زبردست آیت ہے. نمبر 96، فالق الاسباح، وہ صبح کا نکالنے والا ہے اور اس نے رات کو راحت کی چیز بنایا اور سورج اور چاند کو حساب سے رکھا ہے. یہ ٹھہرائی بات ہے ایسی ذات کی جو کہ قادر ہے، بڑے علم والا ہے. اور وہ ایسا ہے جس نے تمہارے لیے ستاروں کو پیدا کیا تاکہ تم ان کے ذریعے سے اندھیروں میں، خشکی میں اور دریا میں بھی راستہ معلوم کر سکو. تو ستاروں کا ایک مقصد کیا، خوبصورتی بھی ہے، ایک مقصد راستہ معلوم کرنا ہے، اور ایک مقصد شیطانوں کو مار بھگانا ہے. تینوں مقاصد ہیں اس کے. بے شک ہم نے دلائل خوب کھول کھول کر بیان کر دیے ہیں ان لوگوں کے لیے جو خبر رکھتے ہوں. آیت 98، اور وہ ایسا ہے جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، پھر ایک جگہ زیادہ رہنے کی ہے اور ایک جگہ چندے چندے رہنے کی ہے. وہ مستقر و مستودع، اچھا یہ دو مستقر دنیا ہے، مستودع لوٹانے کی جگہ ہوتی ہے. مستودع کیا ہے، ہماری قبر، ہم زیادہ رہیں گے نا. مستقر دنیا ہے جہاں ہم کم رہیں گے، تو وہ یہ ترجمہ اس حساب سے. بے شک ہم نے دلائل خوب کھول کھول کر بیان کر دیے ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہوں. اور وہ ایسا ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم نے ان کے ذریعے سے ہر قسم کے نباتات کو نکالا، پھر ہم نے اس سے سبز شاخ نکالی کہ اس سے ہم اوپر تلے دانے چڑھے ہوئے نکالتے ہیں. اور کھجور کے تنوں سے، یعنی ان کے گچھے میں سے خوشے ہیں جو نیچے کو لٹکے جاتے ہیں، اور انگوروں کے باغ اور زیتون اور انار کے بعض ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوئے ہیں اور کچھ ایک دوسرے سے ملتے جلتے نہیں ہوتے. ہر ایک کے پھل کو جب دیکھو جب وہ پھلتا ہے اور اس کے پکنے کو دیکھو، ان میں دلائل ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. یعنی یہ جو فصلیں ہوتی ہیں یہ جب پکتی ہیں تو آپ ان کو دیکھیں، اللہ واقعی ان سے اللہ یاد آتے ہیں. آپ کسی باغ میں جائیں، پھولوں سے اللہ رب العزت یاد آ جاتے ہیں. آپ حتیٰ کہ گروسری سٹور میں جائیں، آپ سبزیاں دیکھیں کتنی خوبصورت ہوتی ہیں. کچھ گروسری سٹور میں کلر کے حساب سے سبزیاں لگاتے ہیں، گرین شیڈ سارے ایک ساتھ لگا دیتے ہیں. اور جو اب شملہ بھی ہوگی، ہری مرچ، پالک، آپ دیکھیں اتنی خوبصورت شیلف لگتے ہیں. یہ چیزیں دیکھ کے واقعی اللہ یاد آتے ہیں. آیت نمبر 100، وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ، اور لوگوں نے شیطان کو اللہ تعالیٰ کا شریک قرار دے دیا ہے، حالانکہ ان لوگوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے. اور ان لوگوں نے اللہ کے حق میں بیٹے اور بیٹیاں بلا سند تراش رکھی ہیں، اور وہ پاک اور برتر ہیں ان باتوں سے جو یہ کرتے ہیں. کفار مکہ کا عقیدہ یہ تھا نا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور استغفر اللہ، جن جو ہے وہ اللہ کی بیوی ہے. تو یہ اس کی تردید ہو رہی ہے. آیت 101، وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، یعنی پیدا کرنے والا. بدیع، بدیع کہتے ہیں ایجاد کرنے والا، بغیر کسی، فرسٹ ٹائم بنانے والا. انسان بدیع نہیں ہوتا نا، فرسٹ ٹائم نہیں بناتا، وہ کسی نہ کسی چیز سے انسپائریشن لیتا ہے. جیسے آپ ایروپلین دیکھیں، پرندے کو دیکھ کر بنایا گیا. ٹھیک ہے، ہر چیز میں ہم کوئی تصویر بھی بناتے تو ہمارے ذہن میں کوئی پہلے سے دیکھی ہوئی چیز ہوتی ہے، اس کا رنگ، اس کا شیڈ، ہم بدیع ہو ہی نہیں سکتے. یہ اللہ کی صفت ہے. اللہ تعالیٰ کی اولاد کہاں سے ہو سکتی ہے؟ انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، اس کی تو کوئی بیوی ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا اور وہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے. یہ ہے اللہ، ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا رب اللہ، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں. خالق کل شیء، ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے. فاعبدوہ، اس کی عبادت کرو. وہو علی کل شیء وکیل، وہ ہر چیز پر کارساز ہے. اتنی انعام آیات، نشانیاں ہیں اس میں، سورہ انعام میں اتنی نشانیاں بتا کے اللہ رب العزت اپنے بارے میں. یہ جو دو آیتیں بہت زبردست ہیں. لا تدرکہ الابصار، اللہ رب العزت کو کوئی نگاہ پا نہیں سکتی. وہو یدرک الابصار، اور وہ ساری نگاہوں کو پا لیتا ہے. وہو اللطیف الخبیر، اور وہ بڑا ہی باریک بین اور باخبر ہے. قد جاءکم بصائر من ربکم، آیت نمبر 104، اب بلا شبہ تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے حق بینی کے ذرائع پہنچ چکے ہیں. سو جو شخص دیکھ لے گا وہ اپنا فائدہ کرے گا، اور جو شخص اندھا رہے گا وہ اپنا نقصان کرے گا. اور میں تمہارا نگراں نہیں ہوں. وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، اور ہم اسی طرح، اور ہم اس طور پر لوگوں کو مختلف پہلوؤں سے بیان کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ کہیں کہ آپ نے کسی سے پڑھ لیا ہے، اور تاکہ ہم ان کے دانش مندوں کے لیے خوب ظاہر کر دیں. درستہ، یہ جو آ رہا ہے نا، ولی یقولو درستہ، یعنی یہ آیات، یہ نشانیاں جب آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بیان کر رہے ہیں تو یہ ایک الزام یہ بھی تھا کہ آپ نے کسی سے پڑھ لیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو امی تھے نا، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، اور قرآن تو اتنی حکمت والا تھا. تو اس حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے کہ یہ، اچھا یہ ایک غلام تھا، رومی غلام، اس پر الزام دھرا کرتے تھے کفار مکہ کہ یہ جو ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھاتا ہے.
تو یہاں سے اس کی بھی تردید ہو رہی ہے. یہ مجھے ایک دو سیکنڈ دیجیے گا. ٹھیک ہے جی. اتبع ما اوحی الیک آیت نمبر 106. آپ خود اس طریقے پر چلتے رہیں جس کی وہی آپ کے رب تعالیٰ کی طرف سے آپ کے پاس آئی ہے. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, اور مشرکین کی طرف خیال نہ کیجیے. اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو یہ شرک نہ کرتے, اور ہم نے آپ کو ان کا نگراں نہیں بنایا, اور نہ آپ ان پر مختار ہیں. اور گالی مت دو ان کو جن کی یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں, یعنی جو نان مسلمز ہیں ان کے معبودوں کو گالی نہیں دینی چاہیے, کیونکہ پھر وہ براہ جہل حد سے گزر کر اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کریں گے. آپ ان کے معبودوں کو کچھ کہیں گے تو وہ بھی تو اللہ پر کچھ کہیں گے نا, تو ایک ادب سکھایا جا رہا ہے. ہم نے اسی طرح ہر طریقے والوں کو ان کا عمل مرغوب بنا کر رکھا ہے, یعنی جس کا جو بھی طریقہ ہے, جس بھی گروہ میں ہے, اس کو اپنا گروہ بیسٹ ہی لگتا ہے. پھر اپنے رب ہی کے پاس ان کو جانا ہے, سو وہ ان کو بتلا دے گا جو کچھ بھی وہ کیا کرتے تھے. اور ان لوگوں نے قسموں میں بڑا زور لگا کر اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ جائے تو وہ ضرور ہی اس پر ایمان لے آئیں گے. آپ کہہ دیجیے کہ نشانیاں سب اللہ کے قبضے میں ہے, اور تم کو اس کی کیا خبر کہ وہ نشانیاں جس وقت آ جائیں گی یہ لوگ تب بھی ایمان نہ لائیں گے. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ. اور ہم بھی ان کے دلوں کو اور ان کی نگاہوں کو پھیر رہے ہیں جیسا کہ یہ لوگ اس پر پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے. یہ جو کفار مکہ ہے یا مکہ کے جو لوگ ہیں, کیونکہ اہل کتاب موجود تھے نا تو وہ علم والے تھے. یہاں تقریباً ہزاروں سال کا وقت گزر گیا تھا, میرے خیال 2000 سال کا وقت ہے حضرت اسماعیل میں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں. وہ قسمیں کھاتے تھے کہ ہمیں بھی کوئی رسول آئے تو ہم بھی دیکھنا, یہ تو کوئی عمل نہیں کرتی, ہم کیسا عمل کر کے دکھائیں گے, ہم کیسے اپنے پیغمبر کا بازو بنیں گے. یہ یہاں پہ وہ بات ہو رہی ہے کہ بڑی پکی پکی قسمیں کھاتے تھے. اور جب ان پر آیات آئی ہیں, نشانیاں آئی ہیں, قرآن کو دلوں نے پہچان لیا ہے کہ واقعی معجزہ ہے, تو اب یہ ایمان نہیں لا رہے. تو اللہ رب العزت فرما رہے وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ, تو ہم بھی ان کے دلوں کو اور ان کی نگاہوں کو پھیر دیں گے جیسے کہ یہ لوگ اس پر پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے, اور ہم ان کی سرکشی میں حیران رہنے دیں گے. وَنَذَرْهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. يَعْمَهُونَ اندھا ہو کر بھٹکنا, عامہ اندھے کو کہتے ہیں نا. کہ جب ان پر قرآن پہلی دفعہ پیش کیا گیا تو انہوں نے فوراً انکار کر دیا, فوراً کسی چیز کو ریجیکٹ نہیں کرے, تحقیق کریں اس کے اوپر, اور پھر انہوں نے اپنی بات کو نبھانے کے لیے اس پہ ٹکے رہے. کبھی آپ اپنی بات سے پھرتے نا, متکبرین کی نشانی ہے, بس جو کہہ دیا وہ کہہ دیا. اب نقصان بھی ہو رہا ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے تو کہہ دیا, بس یہی ہوگی, وہ حق کو بھی پیچھے کر دیتے. تو یہ تکبر تو تھا ان کے اندر, سب کے اندر ہی تھا. تکبرین تو یہ بہت بڑے تھے, سورہ یاسین میں آ جائے گی ڈیٹیل ابھی. تو یہاں پہ کیا بات ہو رہی کہ جب انہوں نے پہلی دفعہ اتنی ڈھٹائی سے اس کو ریجیکٹ کیا ہے نا قرآن کو, تو اب ہم نے بھی ان کے دلوں کو, یہ سب کی بات نہیں ہو رہی, کچھ کی بات ہو رہی, ٹھیک ہے. تو ہم بھی ان کے دلوں کو کیا کریں گے, اب ان کے دلوں کو پھیر دیں گے اور یہ اپنے اندھے پن میں بھٹکتے رہیں گے. الحمدللہ رب العالمین. 7واں پارہ مکمل ہوا. انشاءاللہ کل ہم 8ویں پارے کی تفسیر دیکھیں گے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.